हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुश्ताक है और इस वीडियो में मैं एक्सेल की 50 टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। इन ट्यूटोरियल टिप्स को सीखने के बाद आपकी एक्सेल में स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सेट डेट डिफॉल्ट फॉर्मेट इन एक्सेल। हमारे पास यहाँ एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है एंट्री डेट। अब हम इसमें एक डेट एंटर करते हैं 02-मार्च-2020। तो आपने देखा कि इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है D/month/YY यानी ईयर। तो हम कैसे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके फॉर्मेट सेट करें। परमानेंटली सेट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करें, उसके बाद एडिशनल डेट टाइम एंड रीजनल सेटिंग्स पे क्लिक करें, उसके बाद चेंज डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करें, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स और डेट के टैब पे क्लिक करें। तो यहाँ पे जो शॉर्ट डेट, इसमें हम जो भी डेट एंटर करेंगे वो फिक्स हो जाएगी, DD-MM-YYY। अप्लाई कर दें, ओके ओके, विंडो क्लोज कर दें, ये विंडो क्लोज कर दें। तो आपने देखा कि डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है वो हमारे कंप्यूटर का चेंज हो गया। अब जब भी हम डेट एंटर करेंगे उसका फॉर्मेट जो है यही रहेगा। तो एक डेट एंटर करते हैं 01/Jan/2019। तो ये आपने देखा कि इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। विंडोज 7 में कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाके क्लिक करें रीजन एंड लैंग्वेज पे, उसके बाद स्टेप 2 में एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करें, स्टेप 3 में डेट टैब पे क्लिक करें और स्टेप 4 में आप जो भी फॉर्मेट देंगे वो डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके प्रेस कर दें। सेंटर हेडिंग विदाउट मर्ज, ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को हम एक नाम देते हैं और फिर हेडिंग को हम सेंटर करेंगे। तो एंटर करते हैं प्राइस लिस्ट ऑफ 2020। अब इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल में जाके आप सिलेक्ट करें सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो ये आपने देखा कि हेडिंग जो है वो सेंटर हो गई है विदाउट मर्जिंग। क्रिएट ऑटो अपडेट टेबल इन एक्सेल। तो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेगा और ओके प्रेस कर दें। इसके बाद ये देखें ये हमारा टेबल जो है ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जब भी हम कोई न्यू रो ऐड करेंगे या न्यू फार्मूला ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इस रो नंबर 8 में एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं और आप देखिएगा कि फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो प्रोडक्ट 6, अमाउंट 400 और क्वांटिटी 5। तो ये देखें 2000 जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल एक्सेल का ऐसा फंक्शन है जो बेस्ड ऑन पैटर्न आपकी बाकी सेल्स में डेटा जो है ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अभी हमारे पास यहाँ एक ईमेल है और ईमेल से हमें जो है एजेंट का नेम चाहिए, टाइप जॉन लेविस, एंटर। और इसके बाद जो है आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल ई सेकंड रो में आके। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम इन सबको रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करें, ड्रैग करें, लास्ट रो में आके जब आप राइट मेन्यू को स्टॉप करेंगे तो आपको नजर आएगा फ्लैश फिल। उस तरह आप फ्लैश फिल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर प्रोडक्ट्स हैं और सेकंड कॉलम में यूनिट प्राइस है, तो हम अभी यहाँ पे कॉलम इसके अंदर टाइप करते हैं प्रोडक्ट 1 स्पेस 100, एंटर, कंट्रोल ई। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया आपने देखा कि सारी
रोज ऑटोमेटिकली फिल होगी बेस्ड ऑन द पैटर्न। इफ फंक्शन इन एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन एक्सेल के अंदर, जब आपको किसी कॉलम में डेटा चाहिए बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ अनदर कॉलम, तो हम इफ फार्मूला यूज करते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट लॉजिक, दूसरा पार्ट जो होता है वो अगर फर्स्ट पार्ट की लॉजिक ट्रू है तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फर्स्ट पार्ट की लॉजिक फॉल्स है तो थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होता है। हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में टोटल सेल आ रही है और हमें एजेंट्स की टोटल सेल की बेस पे कमीशन कैलकुलेट करना है। अगर टोटल सेल 1000 से कम होगी तो कमीशन 10% है, अगर 1000 से ज्यादा होगी तो कमीशन 20% है। तो अब हम इसमें कमीशन में फार्मूला एंटर करते हैं। प्रेस इक्वल इफ लेफ्ट ब्रैकेट D3 लेस देन इक्वल टू 1000 कॉमा, इसके बाद इफ स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट होगा जो कि ट्रू पार्ट होता है, D3 0.1 मतलब 10%, कॉमा D3 0.2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉल्स पार्ट भी हमने एंटर कर दिया। पहले हमारी लॉजिक है, एज पर लॉजिक अगर टोटल से लेस देन और इक्वल टू 1000 होगी तो ट्रू पार्ट कैलकुलेट होगा, नहीं तो फॉल्स पार्ट कैलकुलेट होगा। प्रेस एंटर। इसको फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेते हैं लास्ट रो तक। तो आपने देखा कि एजेंट जॉन उसका कमीशन 20 आया है। 200 का 10% 20 होता है, क्योंकि ये लेस देन 1000 है तो 10%। सेकंड किम है जो कि मोर देन 1000 है तो 20%। बैंक की टोटल सेल 1000 है और फार्मूले के हिसाब से 1000 लेस देन इक्वल टू 1000 तो कमीशन 10%। अगर आपको कमीशन में एक्चुअल अमाउंट की जगह अगर परसेंटेज दिखाना है तो क्या करना होगा, तो हम फार्मूले में दोबारा जाते हैं, फार्मूले को एडिट करते हैं और ये कॉमा के पास जो ट्रू पार्ट है इसको खत्म करें और इन्वर्टेड कॉमा में 10% लिखें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन सेकंड पार्ट इसको भी खत्म करें और इन्वर्टेड कॉमा में 20% लिखें और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये फार्मूला जो है वो परसेंटेज दिखाएगा। एंटर। अब इस फार्मूले को ड्रैग कर दें लास्ट रो तक। तो ये आपने देखा कि परसेंटेज कैलकुलेट हो गया है। अभी 1000 को 1200 करता हूँ, एंटर। तो ये देखा कि 10% से 20% हो गया। लॉजिकल फंक्शंस और एंड। लॉजिकल फंक्शंस जो है वो या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन हैं, एक है और दूसरा है एंड। और में तमाम वैल्यूज में से कोई एक ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एंड में तमाम लॉजिक्स जो है वो ट्रू होनी चाहिए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टोटल सेल। अगर टोटल सेल जो है वो 1000 से ज़्यादा है और जो डेट है वो 1 जनवरी से ज़्यादा है तो कमीशन 20% होगा, नहीं तो 10% होगा। तो इक्वल इफ ब्रैकेट और का ब्रैकेट रेफरेंस दें D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 कॉमा E3 ग्रेटर देन इक्वल टू। एक्सेल में डेट को कंपेयर करने के लिए डेट का फंक्शन यूज किया जाता है। डेट लेफ्ट ब्रैकेट 2020 कॉमा 01 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करें और फार्मूले का कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा 20% इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब फॉल्स स्टेटमेंट डालेंगे, कॉमा 10% कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये इफ का ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंटर। तो ये 20% आ गया। इसको अब फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं लास्ट रो तक। तो ये आपने देखा कि पहले केस में सेल जो है वो 1000 से कम है और डेट, लेकिन डेट जो है वो 2020 में है तो 20%। सेकंड केस में जो है दोनों कंडीशन ट्रू हैं। थर्ड केस में जो है वो टोटल सेल फेल है लेकिन एंट्री डेट जो है वो ट्रू है तो ट्रू आंसर, और इस केस में दोनों ट्रू हैं। और लास्ट प्रोडक्ट में क्योंकि सेल जो है वो कम है और डेट भी 2020 से रिटर्न जो है वो और फार्मूला फॉल्स करेगा और इस तरह इफ का फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो कि 10%। अभी हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको कम कर देते हैं, प्रोडक्ट 6 को 200 टोटल सेल। तो आपने देखा कि ये भी 10% हो गया क्योंकि टोटल सेल 1000 से कम है
اور ڈیٹ جو ہے وہ 2020 سے کم ہے۔ اس کے بعد اب ہم اینڈ فارمولا یوز کریں گے اور اینڈ فارمولا یوز کر کے کمیشن کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنا کمیشن ہوتا ہے۔ تو اینڈ فارمولے میں ساری کنڈیشنز ٹرو ہوں تو اینڈ فارمولا ٹرو ریٹرن کرتا ہے۔ تو اینڈ فارمولا کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں کمیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایکول اف بریکٹ اینڈ لیفٹ بریکٹ D3 greater than equal to 1000 comma E3 greater than equal to ڈیٹ کا فنکشن یوز کریں گے اور اس میں پھر ایئر کاما منتھ 01 کاما ڈیٹ ڈال کے بریکٹ کلوز کر دیں گے اور پھر اینڈ فارمولے کا بریکٹ کلوز کر کے پھر کاما انورٹیڈ کاما میں ٹرو پارٹ دیں گے 20%، انورٹیڈ کاما کلوز کاما انورٹیڈ کاما 10%، انورٹیڈ کاما کلوز اور اف کا بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں اور اس فارمولے کو ڈریگ کر دیں نیچے تک۔ تو یہ ہمارے پاس پرسنٹیج کیلکولیٹ ہو گیا۔ پروڈکٹ 1 کی ٹوٹل سیل 200 ہے، 200 جو ہے وہ لیس دین 1000 ہے، تو کنڈیشن پہلی ہی کنڈیشن ہماری فالس ہوگی۔ جب کنڈیشن فالس ہوگی تو اینڈ فالس ریٹرن کرے گا اور فالس اسٹیٹمنٹ میں 10% آ جائے گا۔ اگر دونوں کنڈیشن ٹرو ہوگی تو 20% آئے گا، جیسے کہ سیکنڈ کیس میں پروڈکٹ 2 کے لیے ٹوٹل سیل بھی 1000 سے زیادہ ہے اور جو انٹری ڈیٹ ہے نیکسٹ کنڈیشن چیک کریں گے وہ بھی 2020 ہے تو 20% ہو گیا۔ تھرڈ کیس میں 10% ہے کیونکہ ٹوٹل سیل جو ہے وہ اگین 1000 سے کم ہے، فیل ہو گئی۔ پروڈکٹ 6 میں دیکھیں کہ ٹوٹل سیل 1600 ہے لیکن ڈیٹ جو ہے وہ کیونکہ 2020 میں نہیں ہے، 2020 سے کم ہے، سیکنڈ کنڈیشن جو ہے اینڈ فنکشن کی وہ فیل ہے، تو آنسر آپ کا 10% ریٹرن ہوگا کیونکہ دونوں کنڈیشن میں سے دونوں ٹرو ہونی چاہیے تب ریٹرن ٹرو ہوگا۔ تو یہاں پہ 10% ریٹرن ہو رہا ہے کیونکہ کنڈیشن فالس ہو گئی ہے۔ نیسٹڈ اف فنکشن، اف فنکشن جو ہے وہ ایکسل کا بلٹ ان فنکشن ہے، لیکن جب اف فنکشن کو ہم ود ان اف فنکشن دوبارہ یوز کرتے ہیں تو اس کو نیسٹڈ اف فنکشن کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل اف فنکشن ہے جس کے 3 پارٹ ہیں۔ لاجک اگر صحیح ہو تو 2 پارٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، لاجک فالس ہو تو 3rd پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ نیسٹڈ فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ لاجک ٹھیک ہو تو 2 پارٹ، اگر لاجک فالس ہو تو پھر ایک اور اف فنکشن چیک کریں، تو اس طرح یہ نیسٹڈ اف فنکشن کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ہم کمیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایکول اف بریکٹ ریفرنس B3 گریٹر دین ایکول ٹو 1500 کاما انورٹیڈ کاما میں لکھ دیں گے 40%، انورٹیڈ کاما نیو فارمولا ہیئر انورٹیڈ کاما بریکٹ کلوز انٹر۔ اس کو ڈریگ کر لیتے ہیں اور ڈریگ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ جو ہے وہ پرسنٹیج کیلکولیٹ ہوا ہے، باقی ہر دفعہ جو آیا ہے کہ نیو فارمولا ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ B4 یعنی ٹوٹل سیل اگر گریٹر دین 1500 ہوگی تو 40% آپ کا کمیشن ہوگا۔ ابھی جائیں دوبارہ اس فارمولے کو سلیکٹ کریں، کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں، 3rd ٹائم پیسٹ کرتے ہیں۔ اب پہلے فارمولے میں ہم جاتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، اس کو 1000 کر دیتے ہیں اور کمیشن جو ہے وہ 30%۔ نیکسٹ فارمولے میں جاتے ہیں، دوسرے فارمولے میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ویلیو کو چینج کر دیتے ہیں 500 اور کمیشن کو کر دیتے ہیں 20%۔ تھرڈ فارمولے میں جاتے ہیں، یہاں پہ اس کو 200 کمیشن کو 10% کر دیتے ہیں اور نیو فارمولا جو لکھا ہے یہاں پہ اس کو 0 کر دیتے ہیں کیونکہ ٹوٹل سیل 200 سے بھی کم ہو تو کمیشن 0۔ تو اب یہ فارمولا کہتا ہے کہ اگر آپ کی ٹوٹل سیل گریٹر دین 200 ہوگی تو 10%، نہیں تو 0۔ پہلا فارمولا کاپی کیا اور اس فارمولے جا کے ایڈٹ کریں اور یہ جو نیو فارمولا لکھا ہے انورٹیڈ کاما میں اس کو سلیکٹ کریں، اس کو ختم کریں، بیک اسپیس اور کاما کے بعد جو ہے فارمولا پیسٹ کر دیں، جسٹ پریس انٹر اور ڈریگ کر دیں اس کو لاسٹ رو تک۔ تو یہ دیکھیں 30% کیلکولیٹ ہو گیا کیونکہ اب پہلی کنڈیشن تو فالس تھی، یہ 1500 سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ 1000 سے زیادہ ہے۔ دوسرا فارمولا کاپی کیا
اب جو لکھا ہے نیو فارمولا، ایک اور نیسٹڈ فارمولا یہاں پہ لگا رہے ہیں ہم، اس کو ختم کریں اور یہاں پہ اس کر دیں اور اس کو ڈریگ کر لیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوا، 20% بھی کیلکولیٹ ہو گیا کیونکہ لائس 900 500 سے زیادہ ہے. تیسرا فارمولا کاپی کریں، یہاں پہ جائیں، نیو فارمولا جو لکھا ہے اس کو ختم کریں اور اس کی جگہ پیسٹ کر کے انٹر کر دیں اور اب اس کو دوبارہ سے ڈریگ کر لیں لاسٹ تک. تو یہ دیکھیں یہ 10% کیلکولیٹ ہو گیا کیونکہ 200 ایکول ٹو 200 ہے، یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو گئی. پہلی کنڈیشن جو ہے وہ فالس ہوئی، دوسری کنڈیشن بھی فالس ہوئی کیونکہ 1000 زیادہ نہیں تھی، تیسری کنڈیشن بھی فالس ہوئی کیونکہ 500 زیادہ نہیں تھی، تو چوتھی کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو گئی تو یہ 10% آ گیا. یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یہ فرسٹ کنڈیشن فالس، سیکنڈ فالس، تھرڈ فالس، ففتھ اور لاسٹ ہر کنڈیشن فالس ہو گئی تو آخر میں 0 آ گیا. تو اس طرح یہ ہم نیسٹڈ فنکشن یوز کرتے ہیں ایکسل کے اندر. ایرر ہینڈلنگ ان ایکسل. ایکسل کے اندر اگر آپ کا کوئی کیلکولیٹڈ فارمولا یا کوئی بھی فارمولا کوئی ایرر ریٹرن کرتا ہے تو اس کو ہم ایکسل میں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایک اور فارمولا ہے اف ایرر فارمولا جس کے تھرو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اف ایرر فارمولا کے بیسیکلی 2 پارٹ ہوتے ہیں. پہلا پارٹ میں وہ فارمولا دیا جاتا ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اپنی اسٹینڈرڈ ویلیو ریٹرن کر دے گا. اگر اس فارمولے میں کوئی ایرر آیا تو پھر سیکنڈ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا. ابھی ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ یونٹ پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں، C3 ڈیوائڈ بائی B3 انٹر ڈریگ کر دیں اس کو، اور یہ آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ 3 کے لیے ڈیویژن کا ایرر آ گیا ہے کیونکہ کوانٹٹی مسنگ ہے تو ڈیویژن ایرر آ گیا یہاں پہ. اب ہم یہاں پہ فارمولا لگاتے ہیں یونٹ پرائس میں، اف ایرر بریکٹ، جو نارمل ہمارا فارمولا تھا ہم اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے، C3 ڈیوائڈ بائی B3 اس کو رہنے دیں گے، کاما. اب کاما کے بعد ہمیں وہ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوگی اگر ایرر آئے گا، انورٹڈ کاما. یہاں ہم لکھ دیتے ہیں کوانٹٹی مسنگ، انورٹڈ کاما کلوز بریکٹ کلوز انٹر، اور اس کو ڈریگ کر لیں. تو یہ پروڈکٹ 3 کے لیے آ گیا کوانٹٹی مسنگ، کوانٹٹی انٹر کرتے ہیں تو یہ کیلکولیشن اوکے ہو گئی، فارمولا ایگزیکیوٹ ہو گیا اسٹینڈرڈ. پروڈکٹ 1 کے لیے کوانٹٹی ختم کی تو کوانٹٹی مسنگ آ گیا، دوبارہ انٹر کر دیں تو یہ دیکھیں کیلکولیشن ہو گئی 200. کوانٹٹی مسنگ کی جگہ ایڈٹ میں جائیں، ہم نمبر بھی دے سکتے ہیں تو ہم یہاں 0 دے دیتے ہیں، انٹر اور ڈریگ کر لیں دوبارہ تو جہاں کوانٹٹی مسنگ ہے وہاں پہ 0 آ جائے گا. کنورٹ فارمولاز انٹو ویلیوز. ایکسل میں جب ہم نے کوئی فارمولا یوز کیا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم اس فارمولا کو ویلیوز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری شیٹ ڈسٹرب نہ ہو اگر ہم کوئی کالم ڈیلیٹ کریں. جیسے کہ ابھی ہمارے پاس یہاں ایک کالم ہے جی، اس کے اندر فارمولا لگا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک فارمولا لگا ہوا ہے، کلک کریں. اس فارمولے کو ہم ویلیوز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر لیں، رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کر کے اس کو کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد دوبارہ رائٹ کلک کریں اور آپ کو یہاں دیکھیں نظر آئے گا یہ ویلیوز، کلک کریں ویلیوز پہ. ایک اور آپشن بھی ہے کہ پیسٹ اسپیشل میں جائیں، پیسٹ اسپیشل میں جا کے ویلیوز سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں. دونوں طریقوں سے جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فارمولا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں صرف ویلیوز رہ جائیں گی. اوکے تو یہ دیکھیں فارمولا ختم ہو چکا ہے اور اب اس میں صرف اور صرف ویلیوز ہیں. پروٹیکٹ the sheet but only allow data entry in some cells. بہت زیادہ یوز ہونے والا فنکشن ہے جب ہم ایکسل شیٹس پریپیئر کرتے ہیں کسی اور کے لیے تاکہ وہ اس میں ڈیٹا انٹر کر سکے، لیکن صرف ان سیلز میں، کالم میں اور رو میں جس میں کہ ہم الاؤ کریں. تو ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹوٹل سیل اور کمیشن اور یہ دونوں جو کہ کیلکولیٹڈ کالم ہیں ان میں یوزر ڈیٹا انٹری نہ کرے تاکہ فارمولا ڈسٹرب نہ ہو اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈفرینٹ لگیں. تو ٹوٹل سیل کو سلیکٹ کیا، اس کا جا کے بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیا. اس کے بعد ہم کمیشن کالم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کا بھی کلر چینج کر لیتے ہیں. تو اب یہ کالم جو ہیں وہ ڈفرینٹ لگیں گے باقی کالم سے. اس کے بعد ریویو پہ کلک کریں، ریویو کے کلک کرنے کے بعد آپ الاؤ چینجز میں جائیں اور الاؤ یوزر ٹو ایڈٹ رینج پہ کلک کر دیں. یہاں پہ نیو پہ کلک کریں، نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سلیکٹ
کے بٹن پہ کلک کریں اور رینج سلیکٹ کر لیں. تو ہم رینج سلیکٹ کرتے ہیں پہلے A3 سے C10 تک اور اس کے بعد E3 سے F10 تک. یہ ہم نے رینج سلیکٹ کر لی, یہ ہماری رینج سلیکٹ ہو گئی. اور اب ہم واپس جاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پہلے سے ہماری کوئی سیل ایگزسٹ کر رہی تھی تو اس کا پاتھ آ گیا, تو اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کو ختم کر دیں اور دوبارہ سے سلیکٹ کر لیں A3 سے C10 تک اور E3 سے F10 تک. تو اب یہ وہ رینجز ہیں جس میں کہ یوزر ڈیٹا انٹری کر سکتا ہے, یعنی پروڈکٹس, یونٹ سیل, کوانٹٹی, انٹری ڈیٹ, ایجنٹ نیم وغیرہ یوزر انٹر کر سکتا ہے. تو یہ رینج ہم نے سلیکٹ کر دی. اوکے پریس کریں, اپلائی کریں اور پھر اوکے کر دیں. تو اب ہماری رینجز سلیکٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمیں شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا پاسورڈ سے. تو پروٹیکٹ پہ کلک کریں, پروٹیکٹ شیٹ, اور یہاں پہ آپ پاسورڈ دے دیں, کوئی بھی پاسورڈ. یہاں پہ باقی جو چیک لگے ہوئے ہیں ان کو ڈیفالٹ میں رہنے دیں. سلیکٹ لاک سیلز اور سلیکٹ ان لاک سیلز, ون پاسورڈ, اوکے. پاسورڈ دوبارہ انٹر کریں, اوکے. تو یہ ہمارا پاسورڈ انٹر ہو گیا. اب میں جہاں پہ بھی کلک کروں گا لاک لوکیشن پہ تو سسٹم مجھے ایرر میسج دے گا, دیکھیں. لیکن یہ جو سیلز ہیں جو ہم نے الاؤ کی تھی یہ میں ڈیٹا ختم بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈیٹا انٹر بھی کر سکتا ہوں. تو ابھی ایک انٹر کرتے ہیں پروڈکٹ 10, اس کے بعد یونٹ پرائس 10, اس کے بعد کوانٹٹی 20 اور ٹوٹل سیل آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ ہو گئی ہے. انٹری ڈیٹ ڈال دیتے ہیں 06/2020. ایجنٹ نیم جان. تو کمیشن کیلکولیٹ نہیں ہوا, یونٹ پرائس کو چینج کر دیتے ہیں 100. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کمیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کہیں اور پہ شیٹ پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کو الاؤ نہیں کرے گا ڈیٹا انٹری. ٹوگل بٹوین ایکسل بکس. اگر آپ کمپیوٹر میں الٹر ٹیب پریس کریں گے اپنے کمپیوٹر میں کی بورڈ سے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ونڈوز اوپن ہیں یہ ساری آپ کو نظر آئیں گی اور آپ اس میں سے کسی بھی ونڈو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایکسل کے اندر رہتے ہوئے صرف ایکسل کے اندر ٹوگل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بورڈ سے پریس کریں گے کنٹرول ٹیب. تو اس طرح آپ ایکسل کے اندر ایک بک سے دوسری بک میں جا سکتے ہیں. تو کنٹرول ٹیب بک 2 آ گیا تھا, 3 آ گیا, پھر کنٹرول ٹیب, اس طرح آپ بک 1 میں آ گئے. کچھ لیپ ٹاپ میں یہ کنٹرول شفٹ ٹیب سے ہوتا ہے, تو کنٹرول شفٹ ٹیب آپ نے پریس کرنا ہے. اس طرح آپ بکس میں ایک بک سے دوسری بک میں جمپ کر سکتے ہیں. کی بورڈ میں کنٹرول شفٹ ٹیب ہوتا ہے, اس میں پھر کنٹرول ٹیب سے صرف 2 بکس میں ٹوگل کر سکتے ہیں, جیسے یہاں ہم صرف بک 1 اور 3 میں جا سکتے ہیں. الاؤ ڈیٹا انٹری اونلی وین دا پریویس سیل از فلڈ. یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل میں سولڈ کوانٹٹی ہے. تو ریکوائرمنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ سولڈ کوانٹٹی اس وقت تک انٹر نہ ہو جب تک کہ یونٹ پرائس موجود نہ ہو. اگر یونٹ پرائس نل ہے تو سولڈ کوانٹٹی بھی انٹری نہ ہو سکے. تو یہ کیسے ہوگا, اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈیٹا میں جائیں گے. ڈیٹا میں ڈیٹا ویلیڈیشن, اور ڈیٹا ویلیڈیشن دوبارہ سلیکٹ کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے لے لینا ہے الاؤ میں کسٹم اور فارمولا انٹر کرنا ہے ایکول ناٹ اے بریکٹ میں از بلینک, اور پھر بریکٹ کے اندر ریفرنس دے دیں گے اس سیل کا. تو ہمارا یہ سیل نمبر جو ہے وہ B3 ہے, بریکٹ کلوز, اور اگنور بلینک ختم کر دیں اس چیک کو اور اوکے پریس کر دیں. کسٹم میں جائیں, سیل کو نیچے تک ڈریگ کر لیں تو فارمولا جو ہے وہ تمام سیلز پہ اپلائی ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم سولڈ کوانٹٹی یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. میں جو بھی کوانٹٹی یہاں ڈالوں گا وہ انٹر ہو جائے گی. نیکسٹ رو میں بھی 40. تو میسج آ گیا دا ویلیو ڈزنٹ میچ دا ڈیٹا ویلیڈیشن, مینس یہاں پہ کوئی ویلیڈیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. نیکسٹ میں یہاں پہ بھی ویلیڈیشن لگی ہوئی, یہاں پہ بھی ڈیٹا انٹری الاؤ نہیں ہے, اور نیکسٹ میں اور یہاں پہ نیکسٹ میں. تو باقی جگہ ہم ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں, لیکن جس میں یونٹ کاسٹ نہیں ہے, پرائس نہیں ہے, وہاں پہ ہم ڈیٹا انٹری نہیں کر سکتے. کریٹ یور اون ایرر میسج ان ڈیٹا ویلیڈیشن. ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے, اس میں کالم سی کے اندر ایک ویلیڈیشن ہم نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے, جس میں کہ اگر
اگر یونٹ پرائس نہ ہو تو سولڈ کوانٹٹی بھی انٹر نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ہم یہاں ایک ویلیو ڈالتے ہیں 10 تو یہ دیکھیں کہ میسج آ گیا دا ویلیو ڈزنٹ میچ دا ڈیٹا ویلیڈیشن ریسٹرکشن. تو اب ہمیں یہ میسج جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ میسج کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا میسج ڈسپلے کراتے ہیں جس میں کہ ہم کہیں گے کہ یونٹ پرائس انٹر کریں. تو آپ ڈیٹا میں جائیں, ڈیٹا میں جانے کے بعد آپ ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کریں, ڈیٹا ویلیڈیشن اگین ایرر الرٹ پہ کلک کریں اور ڈیفالٹ سیٹنگ رہنے دیں, اور ٹائٹل سب سے پہلے ہم انٹر کرتے ہیں یونٹ پرائس ایرر. اسٹائل اسٹاپ ہی ہوگا. اب یہاں پہ میسج ٹائپ کرتے ہیں پلیز مینٹین یونٹ پرائس ان آرڈر ٹو انٹر سولڈ کوانٹٹی. باقی ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اب اس سیل کو لاسٹ رو تک ڈریگ کر لیں تاکہ یہ سیٹنگ تمام جگہ اپلائی ہو جائے. اور اب سولڈ کوانٹٹی انٹر کرتے ہیں 20. تو دیکھیں یہ ایرر میسج آیا پلیز مینٹین دا یونٹ پرائس ان آرڈر ٹو انٹر سولڈ کوانٹٹی. تو اب یہ کلیئر میسج ہے کہ یونٹ پرائس آپ کو انٹر کرنی ہے. ریٹرائی, کینسل, یونٹ پرائس مینٹین کر دیتے ہیں 20 اور ابھی انٹر کرتے ہیں سولڈ کوانٹٹی 30. اونلی ڈیٹ اور نمبر الاؤ ان دا سیل. ایکسل کا ایک بہت بہترین فیچر جس سے ہم صرف اور صرف نمبر یا ڈیٹ الاؤ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس بہت بڑی لارج ڈیٹا شیٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ کا کالم ہے یا نمبر کا کالم اس میں صرف ڈیٹ یا نمبر انٹر ہو, ایسا نہ ہو کہ گاربیج ڈیٹا انٹر ہو جائے اور پھر ہمیں آخر میں کیلکولیشن میں یا ڈیٹا انالیسس میں پرابلم ہو. ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں 2 کالم ہیں انٹری ڈیٹ اور سولڈ کوانٹٹی. اب سولڈ کوانٹٹی میں کوئی بھی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ڈی ڈی انٹر, انٹری ڈیٹ انٹر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں کالم کوئی بھی ویلیو ایز اے ان پٹ لے سکتے ہیں. ان کو ختم کرتے ہیں. تو سولڈ کوانٹٹی میں صرف نمبر الاؤ ہونا چاہیے اور انٹری ڈیٹ میں صرف ڈیٹ الاؤ ہونی چاہیے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ سولڈ کوانٹٹی کی سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا میں جائیں, ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں, ڈیٹا ویلیڈیشن پھر سیٹنگز, سیٹنگز میں الاؤ کے اندر ہمیں ہول نمبر لینا ہے. یہاں ڈیسیمل بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن ڈیسیمل ہمیں ڈیسیمل نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہول نمبر چاہیے یعنی وداؤٹ ڈیسیمل پلیسز. اور ڈیٹا جو ہوگا وہ بٹوین ہوگا, مطلب گریٹر دین لیس دین نہیں ہوگا. اگنور بلینک کر دیں. 0 منیمم ویلیو ایک رینج دے رہے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ 1000 کر دیتے ہیں. تو یہ اب جو رینج ہے یہ اس سے باہر ان پٹ نہیں لے گا ہم سے. اوکے پریس کر دیں. اب اس سیل کو ڈریگ کر دیں لاسٹ رو تک تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلائی ہو جائے گی. انٹری کالم کو سلیکٹ کریں, اس میں بھی ڈیٹا ویلیڈیشن میں دوبارہ جائیں. یہاں پہ الاؤ میں ڈیٹ کو لے لیں اور بٹوین 01/01-2020 اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ 31/12/2020 کر دیں اور اوکے پریس کر دیں. اس کو بھی ڈریگ کر کے ہم نیچے تک لے آتے ہیں. تو یہ ویلیڈیشن سب جگہ اپلائی ہوگی. اب کوانٹٹی میں اگر میں انٹر کروں کوئی ٹیکسٹ تو یہ ایرر میسج آ گیا, یہ الاؤ نہیں کرے گا, کینسل. اس میں ڈیٹ ڈال کے دیتے ہیں 12/12/2020, الاؤ نہیں ہے 2020 انٹر. تو ڈیٹ بھی الاؤ نہیں کرے گا. ڈیسیمل ڈالتے ہیں, ڈیسیمل بھی الاؤ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر اس میں ہم مور دین 1000 ویلیو ڈالیں تو وہ بھی الاؤ نہیں کرے گا. 1011 کینسل. تو دیکھا آپ نے کہ یہ ویلیوز الاؤ نہیں کر رہا جو کہ رینج سے بھی باہر ہیں. تو سولڈ کوانٹٹی میں آپ صرف نمبر انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انٹری ڈیٹ پہ آتے ہیں. انٹری ڈیٹ میں بھی اگر کوئی ٹیکسٹ ڈالیں گے تو الاؤ نہیں کرے گا. ٹیسٹ کینسل. 33 نمبر بھی الاؤ نہیں کرے گا, کینسل. 02/02/2020 تو دیکھیں ڈیٹ اس میں الاؤ ہو گئی 01/01/2019. تو لاسٹ ایئر کی ڈیٹ الاؤ نہیں ہے اور نہ نیکسٹ ایئر کے الاؤ ہوگی کیونکہ یہ رینج سے باہر ہے. سلیکٹ سیل ویلیو اونلی فرام دا لسٹ. اگر ایکسل کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کالم میں کسی کو ریسٹرکٹ کریں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ صرف سلیکٹ کر سکے, انٹر نہ کر سکے, تو یہ بھی ہم ڈیٹا ویلیڈیشن سے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں ایک کالم ہے ایجنٹ نیم اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایجنٹس ہیں 4 انہی میں سے کوئی سلیکٹ ہو سکے اور اگر میں کوئی ڈیٹا انٹر کروں تو وہ ان پٹ نہ ہو.
تو یہ کیسے ہوگا؟ اس میں اس سیل کو سلیکٹ کریں، ڈیٹا میں جائیں، ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں، ڈیٹا ویلیڈیشن میں سیٹنگ میں الاؤ، اور الاؤ میں لسٹ کو کلک کر دیں، اگنور بلینک کو کے چیک کو ختم کر دیں، اور یہاں پہ سلیکشن میں سورس دینی ہے ہمیں، تو سلیکٹ کے بٹن کو کلک کیا اور سورس کو سلیکٹ کر لیں، ان چاروں ایجنٹس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اوکے پریس کر دیں۔ اب اس سیل کو نیچے ڈریگ کر دیں لاسٹ رو تک، اور اس کے بعد انٹر کرتے ہیں ایجنٹ نیم، جو کہ الاؤ نہیں ہوگا کیونکہ ہم صرف سلیکٹ کر سکتے ہیں فرام دا لسٹ۔ تو جان کو سلیکٹ کیا، کیون، گیری، کیون، گیری، اور یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لسٹ یوزر کو نظر نہ آئے تو اس کو سلیکٹ کریں، کٹ، اور لاسٹ میں جا کے یہاں پہ کنٹرول رائٹ لاسٹ کالم میں چلے گئے، یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں، اس کا ہم بیک گراؤنڈ فونٹ بھی چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ یوزر کو نظر نہ آئے۔ تو یہاں سلیکٹ کر کے وائٹ، تو یہ دیکھیں اب یہ ہائڈ ہو گیا، اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ویلیو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ یوزر کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ویلیو جو ہے صرف لسٹ میں سے سلیکٹ کرے۔ فارمولا شوڈ ناٹ چینج وائل ایڈنگ رو اور کالمس۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں جنوری کی انفارمیشن آ رہی ہے، اور کالم سی جو ہے اس میں ٹوٹل آ رہا ہے منتھ کا۔ ابھی فی الحال ایک ہی منتھ ہے، تو ایسا کرتے ہیں دوسرے منتھ کا ڈیٹا لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے فروری کا ڈیٹا کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ انسرٹ کاپی سیل۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل چینج نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ پہلے بی تھا ریفرنس نمبر، وہ آٹومیٹیکلی C2 سے C2 ہو گیا، تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں B2 کر دیتے ہیں، B2، اور اس کو ڈریگ کر لیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سم ہو گیا۔ تو اب نیکسٹ کالم مارچ کاپی کرتے ہیں، کاپی کیا، پیسٹ، تو ایئر ٹو ڈیٹ پھر بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اور ہر دفعہ ہمیں فارمولا چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ اب جب ہم نے مارچ ایڈ کیا تو وہ ریفرنس پھر آگے چلا گیا، C2 اور D2 ہو گیا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم انڈائریکٹ فارمولا یوز کریں گے، بریکٹ انورٹیڈ کاما B2 انورٹیڈ کاما کلوز بریکٹ کلوز۔ تو یہ ابھی ریفرنس فکس ہو گیا ہے، اس کو ڈریگ کر لیں لاسٹ رو تک۔ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے جو ریفرنس فارمولے کے اندر ہوگا وہ اب چینج نہیں ہوگا، یعنی B2 ہی رہے گا، جبکہ لاسٹ D2 جو ہے وہ چینج ہوگا کیونکہ وہاں ہم نے کوئی فارمولا نہیں لگایا۔ تو انڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، چاہے ہم رو ایڈ کریں یا کالم ایڈ۔ اب ہم دوسری شیٹ سے اپلائی کا ڈیٹا کاپی کرتے ہیں اور یہاں کے انسرٹ، تو دیکھیں سم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مئی کا ڈیٹا لے آتے ہیں، کاپی اور انسرٹ، تو یہ دیکھیں اب سم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے انڈائریکٹ ریفرنس کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ انڈائریکٹ فارمولا لگائیں گے، آپ کسی شیٹ پہ لگائیں، کسی دوسری بک کا ریفرنس دیں، جو بھی ویلیو اس انڈائریکٹ فارمولے کے اندر ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی۔ کوئک انالیسس ان ایکسل اور انالائز یور ڈیٹا کوئکلی۔ ایکسل کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی چارٹ ہے، کوئی ٹیبل ہے، اور آپ اس میں سے کسی بھی کالم کی رینج کو سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے، ایک بٹن آ جاتا ہے کوئک انالیسس کا۔ Ctrl+Q سے بھی اس کو کال کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس فارمیٹنگ ہے، چارٹ ہے، ٹوٹلس ہے، ٹیبلس ہے، اور اسپارک لائنس ہے، کچھ بھی ہم اپلائی کریں۔ ڈیٹا بارز اپلائی کریں گے تو یہ اپلائی ہو جائے گا کہ جو بھی ہائی ویلیو ہے اس کو یہ دکھائے گا کہ وہ فل ہے، جبکہ لو ویلیو اس کو یہ کم دکھائے گا۔ اب یہاں پہ 77 ہے، اس کو ہم 200 کرتے ہیں، تو یہ آپ نے دیکھا کہ آٹومیٹیکلی جو ہے بار وہ آگے ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیلکولیٹڈ فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل کیا ہے، ایوریج کیا ہے، جیسے یہاں سم یوز کرتے ہیں، سم، تو ٹوٹل سم آ گیا، اس کا ٹوٹل سم ایوریج چارٹ جو بھی آپ آپشن لیں گے وہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا۔ اب کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چارٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل کا کالم سلیکٹ کر لیں، اس میں آپ آئیکن سیٹ کر سکتے ہیں، ہائی ویلیو لو ویلیو کون سی ہے، اور آپ چارٹس کریٹ کر سکتے ہیں، ہم ایوریج لے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، جو بھی آپ کوئک انالیسس میں یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسپلٹ سنگل ایکسل فائل ان ملٹیپل ونڈوز۔
یہ اگین بہت اچھا آپشن ہے ایکسل کا. اگر آپ کے پاس ایکسل میں ملٹیپل شیٹس ہیں اور آپ ڈفرینٹ شیٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ شیٹس ڈفرینٹ بکس میں ہوں, تو آپ ایک ہی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں کئی بکس میں. کس طرح؟ آپ سب سے پہلے یہاں ویو میں جائیں, ویو میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ نیو ونڈو پہ کلک کر دیں, نیو ونڈو. تو جیسے ہی آپ نیو ونڈو پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک اور فائل اوپن ہو گئی ہے سیم بک کی. دیکھیں یہاں پہ نمبر 2 آ گیا, ایک اور اوپن کرتے ہیں تو یہ 3 ہو جائے گا. تو اس طرح آپ ملٹیپل شیٹس کو ڈفرینٹ ونڈوز میں دیکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ فائلز میں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ پھر یوز کنٹرول ٹیب سے ان شیٹس میں موو کر کے آپ ڈیٹا کمپیئر کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو اب میں کچھ بھی چینج کروں گا اس شیٹ کے اندر تو یہ آٹومیٹیکلی باقی شیٹ میں بھی چینج ہوگا, کیونکہ یہ ایک ہی بک ہے. تو ہم یہاں پہ ٹوٹل سم لے لیتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر لیتے ہیں, سلیکٹ کیا, کلر چینج کیا. اب ہم دوسری بک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی چینجز وہاں ہم نے کیے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں, تیسری بک میں بھی وہی چینجز نظر آ رہی ہیں. اور اس طرح آپ اگر اسی بک کی کسی اور شیٹ کو اوپن کریں گے اور آپ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے پروڈکٹ 1 کا وہ یہاں پہ میچ کر رہا ہے نہیں میچ کر رہا, تو یہ آپ ایک ہی بک کی ڈفرینٹ شیٹس اوپن کر کے کمپیئر کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو میچ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ یہی بک کھلی ہوئی ہے لیکن اس کی دوسری شیٹ کھلی ہوئی ہے, اور یہاں پہ جو بھی چینجز ہماری ہیں وہ یہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی بک کی ڈفرینٹ ونڈوز بنا سکتے ہیں, اور پھر ڈفرینٹ ونڈوز کے اندر آپ ڈیٹا اپنا کمپیئر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ شیٹس اوپن کر کے, اور جو بھی کام آپ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی سیو ہوگا ون بک کے اندر. سارٹنگ ڈیز اینڈ منتھس. ایکسل کے اندر اگر ہمیں منتھ یا ڈیٹ سارٹ کرنے ہوں تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس یہاں پہ منتھس آ رہے ہیں, ڈیٹا میں جاتے ہیں اور اس کو الفابیٹیکلی سارٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اپریل پہلے آ گیا, اگست بعد میں آ گیا. یہاں پہ ڈیز کو کرتے ہیں سارٹ, تو یہ دیکھیں فرائیڈے پہلے آ گیا, منڈے بعد میں آ گیا. ان کو سارٹ کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس کبھی ڈیز یا منتھس ہوں؟ تو ایکسل کے اندر منتھس یا ڈیز کو سارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ پہلے سارٹنگ میں جائیں, سارٹ بائی منتھس, آرڈر میں جائیں, کسٹم لسٹ. کسٹم لسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے کچھ کسٹم لسٹ ایگزسٹ کرتی ہیں, ان میں سے سلیکٹ کر لیں جو آپ کو سلیکٹ کرنی ہے. تو ہم نے یہ سلیکٹ کر کے اوکے کر دیا, اوکے. اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ سارٹ ہو گئے ہیں جنوری سے دسمبر تک. اسی طرح ڈیز کو سلیکٹ کر لیں, دوبارہ جائیں سارٹ میں, کسٹم لسٹ میں آپ ڈیز لے لیں یہاں پہ, اوکے. تو یہ دیکھیں ڈیز بھی سارٹ ہو گئے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے. کریٹ سمری وتھ پائیوٹ ٹیبل. پائیوٹ ٹیبل ایکسل کا بہت بہترین فیچر ہے جس کو ہم مختلف انالیسس کے لیے اور سمری کریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کس طرح کے فیچرز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک شیٹ ہے, اس شیٹ میں جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ کالمز ہیں, اور ہمیں ٹوٹل سیل, ٹوٹل نمبر آف پروڈکٹس, ٹوٹل نمبر آف سیل ایجنٹس کتنے ہیں, اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پائیوٹ ٹیبل ایڈ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے انسرٹ میں جائیں, پائیوٹ پہ کلک کریں, اس کے بعد یہ آپ کے پاس رینج آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جاتی ہے, اور آپ نیو شیٹ پہ رکھیں تو کیونکہ ہمیں نیو شیٹ میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, سمری ایڈ کرنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود ہی پاتھ دیں تو آپ ایگزسٹنگ پہ کلک کریں, اور پھر آپ یہاں پہ سلیکشن کے بٹن پہ کلک کریں تو آپ خود بھی پاتھ دے سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو یہ سمری چاہیے ہوگی. لیکن ہم نیو شیٹ کریٹ کریں گے تو اس لیے ہم نیو پہ کریٹ کرتے ہیں اور اوکے کلک کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پائیوٹ ٹیبل کی ایریا آ گیا جہاں پہ سمری ہوگی, اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس پائیوٹ ٹیبل کی فیلڈز آ گئی, اور نیچے جو ہے ہمارے پاس وہ آپشنز آ گئے جہاں پہ ہم انسرٹ کریں گے فیلڈز. تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ پروڈکٹس کو جو ہے وہ رو میں ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پروڈکٹس رو میں چاہیے. تو یہ آپ کے پاس پروڈکٹس آ گئی, ہم نے ایڈ کر دیا. اس کے بعد ٹوٹل سیل دیکھتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کی کتنی ہے, تو ٹوٹل سیل کو ایڈ کر دیں گے ہم ویلیوز میں. تو یہاں سے ٹوٹل سیل کو کلک کیا تو یہ دیکھیں سم آ گیا, ٹوٹل سیل کی ویلیوز آ گئی. تو اس طرح ہمیں آٹومیٹیکلی سمری مل گئی ایچ پروڈکٹ وائز. اب ٹوٹل یونٹ سولڈ ایڈ کر لیتے ہیں, تو کلک کیا تو یہ دیکھیں ٹوٹل یونٹ سولڈ جو ہے ان کی بھی سمری آ گئی, اور وہ آٹومیٹیکلی سم ہو گئے کہ پروڈکٹ 1 کے لیے اتنے یونٹ سولڈ ہوئے, اس کی اتنی ٹوٹل سیل تھی. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جیسے پروڈکٹس ہیں وہ کتنی دفعہ سولڈ ہوئی ہیں, کتنے نمبر آف ٹائم سولڈ ہوئی ہیں. تو پروڈکٹ کو آپ ڈریگ کریں اور یہاں پہ ویلیوز میں لائیں. تو یہ ڈریگ کر کے ویلیوز میں لائیں تو یہ آٹومیٹیکلی کاؤنٹ کا فارمولا آ گیا کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہے. تو پروڈکٹ 1 جو ہے وہ 14 ٹائمس ہمارے ٹیبل میں ہے,
اور پروڈکٹ 4 جو ہے وہ 10 ٹائمس ہے. بائی ڈیفالٹ اس نے کاؤنٹ کا فارمولا اٹھایا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارمولا چینج ہو تو آپ یہاں پہ کلک کریں، ویلیو فیلڈ سیٹنگ پہ جائیں اور پھر یہاں پہ آپ کوئی بھی فارمولا چینج کر سکتے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو کینسل کر دیتے ہیں اور جو ٹوٹل یونٹ سولڈ ہے اس پر جا کے میکسیمم کا فارمولا لگاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کتنے میکسیمم یونٹ سولڈ ہوئے ہیں ایچ پروڈکٹ کے لیے. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں، کلک کریں، ویلیو فیلڈ سیٹنگ پہ کلک کریں، میکسیمم اور اوکے کر دیں. تو یہ دیکھیں پروڈکٹ 1 میکسیمم 88 دفعہ سولڈ ہوئی ہے، پروڈکٹ 2 96 دفعہ سولڈ ہوئی ہے، پروڈکٹ 3 98 دفعہ سولڈ ہوئی ہے. اب سیلز ایجنٹ وائز انالیسس کرتے ہیں. تو پہلے اس کو ڈریگ کریں اور ریموو کر دیں دونوں فیلڈز کو. تو یہ ریموو ہو گئی اور سیلز ایجنٹ جو ہے وہ کالم میں ایڈ کر دیں. تو اس کو کلک کریں اور ڈریگ کر کے کالم میں لے آئیں. تو آپ کے پاس یہ نئی سمری آ جائے گی جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پروڈکٹ 1 جو ہے اس کی ٹوٹل سیل تو اتنی ہے، اس میں بین کا حصہ کتنا ہے، اس میں گیری کا حصہ کتنا ہے، اس میں جان کا حصہ کتنا ہے اور کیون کا حصہ کتنا ہے. یعنی ہر ایجنٹ وائز جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا حصہ ہے ٹوٹل سیل میں، اور اس ایجنٹ نے کتنی سیل کی پروڈکٹ 1 2 3 4 اور 5 کے لیے. تو اس طرح آپ سمری جو ہے وہ پروڈکٹ ورسز سیل ایجنٹ بھی بنا سکتے ہیں. کریٹ یونیک اور ڈسٹنکٹ کاؤنٹ ان پائیوٹ ٹیبل. تو ہمارے پاس اس شیٹ میں کچھ ڈیٹا ہے. سب سے پہلے اس میں ایک پائیوٹ ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی سمری بنا سکیں. انسرٹ پائیوٹ ٹیبل اور ارینج آلریڈی سلیکٹ ہو چکی ہے، اگر نہیں ہو تو آپ یہاں سلیکٹ کر کے ارینج سلیکٹ کر سکتے ہیں. نیو شیٹ کر دیں تاکہ نیو شیٹ میں جائے اور ایڈ دس ڈیٹا ٹو ڈیٹا ماڈل اس پہ کلک کر دیں. ہم نے اس پہ مسٹ کلک کرنا ہے، اگر اس پہ کلک نہیں کریں گے تو یونیک کا آپشن نہیں آئے گا اور اوکے پریس کر دیں. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری پروڈکٹس کتنی ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس 8 پروڈکٹس ہیں اور 8 پروڈکٹ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں؟ 73 ٹائمس ریپیٹ ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے، پروڈکٹس کو ریموو کر دیں اور اب اس میں ہم اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہیں اور ایک اکاؤنٹ کتنی پروڈکٹ سے لنک ہے. تو یہ اکاؤنٹ ایڈ کر دیا. تو اب یہ دیکھیں 73 لائنز دوبارہ آ رہی ہیں، جبکہ ایسا تو ہے ہی نہیں. ٹوٹل پروڈکٹس ہی 8 ہیں اور ایک اکاؤنٹ میں میکسیمم 8 پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، 28 تو ہو نہیں سکتی. تو اس کو کیسے سالو کریں گے؟ اس کے لیے ہم ایسے کریں گے کہ یہاں پہ ہم جائیں گے ویلیوز میں دوبارہ اور یونیک سلیکٹ کریں گے. تو ویلیوز میں جائیں، ویلیو فیلڈ سیٹنگ، نیچے آئیں اور ڈسٹنکٹ کاؤنٹ اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں. تو آپ جیسے ہی ڈسٹنکٹ کاؤنٹ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پہلے اکاؤنٹ میں 8 پروڈکٹس ہیں، دوسرے میں میکسیمم 5 ہیں، تیسرے میں 7 ہیں اور چوتھے اکاؤنٹ کے ساتھ صرف ایک پروڈکٹ لنک ہے. تو ڈسٹنکٹ کاؤنٹ کے آپشن انیبل کرنے کے لیے ڈیٹا کو ڈیٹا ماڈل میں ایڈ کرنا ضروری ہے. فلٹر ویو اینڈ رینکنگ ان پائیوٹ ٹیبل. ہمارے پاس یہاں پہلے سے ایک پائیوٹ ٹیبل ایڈ ہے اور اس میں ابھی ہم کچھ فلٹر لگاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے سیل ایجنٹ کو آپ فلٹر میں موو کر دیں اور اب آپ سیل ایجنٹ پر فلٹر لگا سکتے ہیں. تو اب سیل ایجنٹ پہ فلٹر لگاتے ہیں اور یہاں سے ہم کچھ سیل ایجنٹ چوز کر لیتے ہیں. پہلے یہاں پہ سلیکٹ کریں سلیکٹ ملٹیپل آئٹمس، ان چیک کریں آل کو، بین، گیری اور جان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اب جو ہمارے پاس ٹوٹل یونٹ سولڈ ہے وہ صرف اور صرف 3 ایجنٹس کا ٹوٹل آ گیا ہے. اب ہم اس سیل ایجنٹ کو بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سیل ایجنٹ نظر آئیں کون کون سے ہیں. تو سیل ایجنٹ کو سلیکٹ کریں اور روز میں نیچے پروڈکٹ کے بعد لا کے ماؤس سے چھوڑ دیں. تو یہ سیل ایجنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایڈ ہو گیا. لیکن یہ فارمیٹ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. پروڈکٹس ہیں یہ الگ سے کالم میں نظر آئیں، اس طرح ہر سیل ایجنٹ کے نیچے نظر نہ آئیں. تو کس طرح کریں گے یہ؟ اس کے لیے آپ رائٹ کلک کریں، پائیوٹ ٹیبل آپشن میں جائیں، ڈسپلے میں جائیں اور کلاسک پائیوٹ ٹیبل لے آؤٹ پہ کلک کر کے اوکے کر دیں. تو یہ ہم نے کر دیا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب انفارمیشن جو ہے کالمس میں آ گئی. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ان پروڈکٹ کی رینکنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ سیل ایجنٹ کے لیے سب سے زیادہ رینکنگ وائز کون سی پروڈکٹ ٹاپ پہ ہے جس کے زیادہ یونٹ سولڈ ہوئے، کون سی پروڈکٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے، کون سی پروڈکٹ 3rd نمبر پر ہے. تو یہ رینکنگ کیسے نکلے گی؟ ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹس ہیں، ان پروڈکٹس کے ٹوٹل یونٹ سولڈ ہیں. تو یہ ٹوٹل یونٹ کا جو نمبر ہے اس پر ہم رینکنگ نکال سکتے ہیں. تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں، شو ویلیوز ایز پہ کلک کریں اور رینک لارجسٹ ٹو اسمالسٹ پر کلک کر دیں، پریس اوکے کر دیں. تو آپ جیسے ہی اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہر پروڈکٹ کی رینکنگ آ جائے گی کہ کون سی پروڈکٹ
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वाइज 1 पे है, सेकंड पे, थर्ड पे। टोटल यूनिट सोल्ड दोबारा ऐड कर लेते हैं, उसको ड्रैग कर लें वैल्यूज में, तो ये हमारे पास टोटल यूनिट सोल्ड आ गए। अब ऐसा करते हैं कि रैंकिंग को सॉर्ट भी कर देते हैं, डेटा में जाएं, सॉर्ट कर दें ए टू जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट आ गई, सेकंड प्रोडक्ट रैंकिंग थर्ड पे प्रोडक्ट 7 है 144 यूनिट के साथ, रैंकिंग 4 पे प्रोडक्ट 3 है 101 यूनिट के साथ। तो ये हमारे पास रैंकिंग आ गई। ये जो रैंकिंग है ये तो सिर्फ बैन के लिए है। इसी तरह हमारे पास गैरी की रैंकिंग है, कौन सी प्रोडक्ट 1 पे है, कौन सी प्रोडक्ट 2 पे है। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स जॉन ने सोल्ड की हैं उनकी भी रैंकिंग यहाँ पर है। अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो सेल एजेंट को रिमूव कर दें, तो अब आप देखें कि प्रोडक्ट वाइज रैंकिंग आ गई कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट 5 है रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके 659 यूनिट सोल्ड हुए हैं, और प्रोडक्ट 2 रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है जिसके 609 यूनिट सोल्ड हुए हैं। क्रिएट योर ऑन कैलकुलेटेड फील्ड इन पाइवट टेबल। हमारे पास यहाँ एक शीट है, उसमें कुछ डेटा है, तो सबसे पहले पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल, प्रेस ओके। प्रोडक्ट्स को रोज में ऐड कर लेते हैं, ड्रैग कर लें, और टोटल यूनिट सोल्ड को वैल्यूज में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल यूनिट सोल्ड आ गए प्रोडक्ट 1 के लिए, पूरे साल में कितने यूनिट सोल्ड हुए प्रोडक्ट 2 के लिए, प्रोडक्ट 3 4 के लिए। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि पूरे साल में यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, हमें ये पता करना है कि पर मंथ एवरेज कितने यूनिट सोल्ड हुए। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, आप एनालाइज में जाएं, एनालाइज में जाने के बाद फील्ड आइटम्स एंड सेट्स कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें। सबसे पहले फील्ड का नाम देते हैं कि नाम क्या होगा, यूनिट सोल्ड पर मंथ, और फार्मूला में टोटल यूनिट सोल्ड क्लिक करें, डिवाइड बाय 12, ऐड पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो ये हमारे पास कॉलम ऐड हो गया। होम पे जाएं, कॉमा, इस पे कॉमा स्टाइल पे सिलेक्ट करें और डेसिमल प्लेसेस खत्म कर देते हैं। तो डेसिमल प्लेस खत्म हो गया। तो ये हमारे पास एवरेज पर मंथ प्रोडक्ट 1 के लिए आ गए कि 50 सोल्ड हुए पर मंथ, और जैसे प्रोडक्ट 8 है इसमें टोटल यूनिट 11 थे, तो पर मंथ एवरेज 1 का फिगर आता है। तो इस तरह कैलकुलेटेड कॉलम ऐड हो सकता है पाइवट टेबल में। एजिंग और रेंज एनालिसिस, हमारे पास यहाँ एक टेबल है जिसमें टोटल यूनिट सोल्ड आ रहे हैं, हमें इसकी रेंज निकालनी है कि कितने यूनिट्स कितनी दफा सेल हुए रेंज वाइज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए एक पाइवट टेबल बनाना है। तो इंसर्ट में जाएं, पाइवट टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको ओके कर दें डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। तो ये आपके पास कॉलम्स आ गए राइट साइड पे। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि टोटल यूनिट सोल्ड वो ऐड कर लेते हैं वैल्यूज में, और टोटल यूनिट सोल्ड ही ऐड कर लेते हैं रोज में, क्योंकि हमें इसी की रेंज चाहिए। टोटल यूनिट सोल्ड के यहाँ पे सम आ रहा है, इसको जो है फील्ड सेटिंग में जाके काउंट कर देते हैं, काउंट तक। तो ये हमारे पास समरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब टोटल यूनिट सोल्ड जो है पहला कॉलम, इस पे राइट क्लिक करें, ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू आ गई ग्रुपिंग में। इनको ख़त्म करते हैं और अपनी वैल्यूज देते हैं। तो ख़त्म 0, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू 100, और कितना डिफरेंस होना चाहिए 10 को ख़त्म करके 15। ओके, तो ये हमारे पास रेंज आ गई कि 0 से 14 यूनिट्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ 14 टाइम्स सोल्ड हुए हैं। 15 to 29 यूनिट्स जो हैं वो 16 टाइम्स सोल्ड हुए हैं। 30 to 44 30 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट रेंजेस की नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे लास्ट जो है वो 90 से 104 जो है वो 5 टाइम सोल्ड हुए हैं। चार्ट फॉर्मेटिंग, चार्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये टेबल है, इसको सिलेक्ट कर लें, आप ऊपर इंसर्ट में जाएं और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करें, बार चार्ट सिलेक्ट कर लें। आप कोई और भी चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। ओके प्रेस कर दें, चार्ट ऐड हो गया। तो सबसे पहले हम जो है ना बार का कलर चेंज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, किसी भी बार पे आप डबल क्लिक करें तो आप देखिएगा कि राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेटिंग की।
یہ رائٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے. اس میں آپ فل پہ کلک کریں. فل L9 پہ کلک کرنے کے بعد اس کو سالڈ فل کر دیں. سالڈ فل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ایک کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ بار کا کلر چینج ہو گیا. نیکسٹ فارمیٹنگ یہ ہے کہ یہ جو بارز ہیں ان کے درمیان جو ود آ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو سیریز آپشن پہ کلک کریں اور یہ جو گیپ ود ہے اس کو آپ کم کر دیں. تو ہم یہاں اس کو ختم کر کے 219 کو 50 کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے 50 کیا تو یہ آپ نے دیکھا کہ ود جو ہے وہ کم ہو گئی اور بار کا سائز بڑھ گیا ہے. اس کے بعد رائٹ کلک کریں اور اس کے ڈیٹا لیبل بھی ایڈ کر لیں. اس کے بعد ہم ٹوٹل یونٹس سولڈ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کا فونٹ بھی انکریز کر دیتے ہیں. تو فونٹ اس کا چینج کر کے 18 کر دیا. 18 کچھ زیادہ بڑا لگ رہا ہے, اس کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں, 14 کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گریڈ لائنز ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. تو آپ گریڈ لائنز پہ ڈبل کلک کریں. جیسے ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ ونڈو پہ یہ آ جائے گا فارورڈ میجر گریڈ لائن, اس کو نو لائن کر دیں. تو دیکھا آپ نے کہ نو لائن کرتے یہ گریڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو یہ ہیڈنگ ہے اس کا بھی فونٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اس کا فونٹ انکریز کر دیا. اب یہ جو ہمارے پاس نیچے آ رہا ہے Q1, Q2, Q3 ان کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے. تو جسٹ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ اوپن ہو جائے گا فارمیٹ ایکسس. اس میں آپ جا کے یہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے کلر فارمیٹنگ اور فونٹ فارمیٹنگ کر دی. اب ہمارے پاس جو سیریز آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ ورٹیکل سیریز, اس کو اگر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ ورٹیکل سیریز پہ کلک کریں. تو آپ ورٹیکل سیریز کو یہاں پہ کلک کریں, ایکسس آپشنز, یہاں پہ دوبارہ سے ایکسس آپشنز پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ منیمم اور میکسیمم ویلیو ورٹیکل ایکسس کی سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں 900 کو ختم کرتے ہیں اور 1000 سیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہم چارٹ کی فارمیٹنگ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, بارز کی, سیریز کی, پلاٹ کی, جو بھی چاہیں. ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی چارٹ پہ ڈبل کلک کریں تو یہاں آپ کے پاس آٹومیٹیکلی بلٹ ان ڈیزائن اوپن ہو جائیں گے. ان میں سے آپ کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور تو چارٹ آٹومیٹیکلی اس کی فارمیٹنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیزائن سیٹ ہو جائے گی. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ڈیزائن سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کو یہ ہم نے چارٹ کا ڈیزائن سلیکٹ کر لیا. اس کے علاوہ اگر آپ میں اس کا لے آؤٹ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی لے آؤٹ میں جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کوارٹر کی ویلیو ہے وہ بھی اس کے نیچے آئے, تو اس میں سے ایک لے آؤٹ یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کوارٹرز کی ویلیو ہے اب وہ بھی نیچے آ رہی ہے. تھری ڈی چارٹ ان ایکسل. ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے جس میں کوارٹرلی یونٹ سولڈ کی انفارمیشن آ رہی ہے. ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, انسرٹ میں جاتے ہیں, ریکمینڈیڈ چارٹس, اور یہاں پہ آل میں 3D کلسٹرڈ کالم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ پائی چارٹ میں بھی آپ کے پاس 3D کا آپشن ہے, لیکن ہم ایگزامپل میں بار چارٹ لیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں, لیکن ہم پہلا والا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں, سیم کلر والا, اوکے کر دیں. یہ ہمارے پاس اوپر کچھ ڈیزائن ہے, ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ یہاں پہ چارٹ پہ رائٹ کلک کریں, اس میں 3D روٹیشن آپشن آ رہا ہے, اس کو آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ اس میں جائیں تو ڈیپتھ ہے, ڈیپتھ آپ بڑھانا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں کم کر کے بھی. یہاں ہم تھوڑی سی ڈیپتھ کم کرتے ہیں اور اس کو ابھی انکریز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں چارٹ اکارڈنگلی جو ہے اس کی فارمیٹنگ چینج ہو رہی ہے 3D. تو اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو یہ بالکل ہی زیادہ 3D ہو جائے گا. جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح اس کی فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایکس روٹیشن, وائی روٹیشن, یہ آپشنز آ رہے ہیں. تو یہ آپ ایکس اور وائی روٹیشن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ڈیفالٹ چھوڑنا ہے تو اس کو ڈیفالٹ رہنے دیں. جو بھی اینگل چارٹ کا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس طرح اس کو سیٹ کر دیں. اب یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد ایڈ لیبل کر دیں. تو یہ تھی 3D چارٹ کی ایگزامپل. ہائی لائٹ ڈپلیکیٹ ویلیوز ان ایکسل. ایکسل کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی لارج ڈیٹا سیٹ ہے اور آپ کسی ایک کالم میں چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کالم میں کون کون سے ڈپلیکیٹ سیل ہیں جن میں کہ ایک جیسی ویلیوز ہیں,
تو ایکسل آپ کو ایک فیچر دیتا ہے کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں ایک کالم ہے پروڈکٹ کا، اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی ڈپلیکیٹ ویلیوز ہیں. تو سب سے پہلے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد ہوم میں جائیں. ہوم میں جانے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائی لائٹ سیل رولز اور ڈپلیکیٹ ویلیو پہ کلک کر دیں. تو نیکسٹ ونڈو میں جو ہے وہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں. ہم ڈیفالٹ کلر کے ساتھ اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں جو کہ ڈپلیکیٹ ہیں. 21 یہاں آ رہا ہے، 40 ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری ویلیوز جن کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہے یہ ڈپلیکیٹ ویلیوز ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس بہت بڑی شیٹ ہے تو ہم کیسے انالائز کریں گے؟ تو ہم اس کو فلٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ڈیٹا میں جائیں، فلٹر ایڈ کریں اور یہاں پہ فلٹر میں جا کے آپ کلر وائز اس کو فلٹر کر لیں. تو ہم یہاں کلر وائز اس کو فلٹر کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فلٹر کر دیا تو یہ ہمارے پاس سارے ڈپلیکیٹ ریکارڈز آ گئے. ہائی لائٹ روز اور کالم بیسڈ آن لاجک اور کنڈیشن. ایکسل کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ انفارمیشن ایکسل میں آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ ہو جائے بیسڈ آن سم کنڈیشن، یا کوئی رو ریکارڈ ہائی لائٹ ہو جائے، تو یہ ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ سے کر سکتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹوٹل سیل کا کالم آ رہا ہے، اس میں ٹوٹل سیل ہے، ڈفرینٹ فیگرز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو فیگر جو ہے وہ 30,000 یا اس سے کم ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے. تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ اس کالم کو سلیکٹ کریں، کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں، نیو رول پہ کلک کریں اور یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں لیکن ہم لیں گے فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹینس، سیکنڈ والا. باقی ڈفرینٹ آپشنز بھی ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ ہائی لائٹ کرنا ہے کلر تو ہم یہاں سیکنڈ آپشن لیتے ہیں. اور یہاں پہ اب ویلیو جو ہے وہ بٹوین نہیں لیں گے کیونکہ ہماری ویلیو جو ہے ہم نے کہا ہے کہ 30,000 سے کم ہونی چاہیے. تو 30,000 سے کم کے لیے آپ کو لیس دین لینا ہوگا. تو یہاں پہ لیس دین لے لیتے ہیں اور یہاں پہ اب ویلیو دے دیتے ہیں 30,000. یہ ہم نے ویلیو لکھ دی. اس کے بعد فارمیٹ سیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں کرنا کیا، ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر فونٹ کیا چینج کرنا ہے. تو بیک گراؤنڈ کلر ہمیں چینج کرنا ہے، اس کو ریڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ اور بھی سلیکٹ کرتے ہیں. فونٹ لے لیتے ہیں اور فونٹ میں ہم جا کے ایسا کرتے ہیں اس کو بولڈ پہ ٹک کر دیتے ہیں. اوکے اوکے. تو جیسے ہی ہم نے اس کو اوکے کیا تو اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو ویلیوز جو 30,000 سے کم ہیں اس لسٹ میں وہ آٹومیٹیکلی ریڈ ہو جائیں گی اور بولڈ ہو جائیں گی. ان کا بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ہو جائے گا اور وہ بولڈ ہو جائیں گی. آپ ان کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا پہ جائیں، کلک کریں، فلٹر بائی کلر کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فلٹر ریموو کر لیں اور اب ہم کسی اور کالم پہ کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ کا کالم آ رہا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کے کالم کو سلیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا میں جائیں، ڈیٹا میں کنڈیشنل فارمیٹنگ، نیو رول، فارمیٹ اونلی سیلز دیٹ کنٹین، دوبارہ سے اس کو کلک کر لیں اور اب سیل ویلیو کی جگہ پہلے سیل ویلیو تھی، اب اسپیسیفک ٹیکسٹ لیں گے. تو ہم یہاں پہ اسپیسیفک ٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کنٹین مطلب یہ ہے کہ اسپیسیفک ٹیکسٹ اور کنٹیننگ ہم اس لیے لیں گے کہ ہمیں کوئی بھی کریکٹر مل جائے تو وہ پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کر دے. اس کے بعد علاوہ ایگزیکٹ فیگر بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹ تو نہیں چاہیے، کنٹیننگ میں کر لیتے ہیں 22. تو ہم 22 سلیکٹ کر لیتے ہیں اور فارمیٹ کو جا کے فارمیٹ چینج کر دیتے ہیں، فل، اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر گرین. اس کو اوکے کر دیں. تو جیسے ہی ہم اس کو اوکے کریں گے تو جو پروڈکٹ جہاں پہ 22 ملے گا اس رو میں وہ سب ہائی لائٹ ہو جائیں گی. گیٹ اے یونیک لسٹ اور ریموو ڈپلیکیٹ. ایکسل ہمیں ایک ایسا فیچر دیتا ہے کہ جسٹ ون کلک سے ہم ساری ڈپلیکیٹ ویلیوز کو ختم کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل میں بہت سارے ڈپلیکیٹ ریکارڈز ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے غلط انفارمیشن دیں گے. اگر ٹوٹل سیل ہم نکالیں گے تو ہم ان میں سے ڈپلیکیٹ ریکارڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ آپ ڈیٹا میں جائیں اور ریموو ڈپلیکیٹس پہ کلک کر دیں. تو ڈیفالٹ میں یہ سارے کالم آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جائیں گے. پروڈکٹ، ٹوٹل سیل، ویٹ، ویلیو انکلوڈ سیل، یہ سارے ہی کالم سلیکٹ ہو جائیں گے. تو اب اگر اس ٹیبل کے اندر کچھ ریکارڈ ڈپلیکیٹس ہیں اور میں اوکے پریس کروں گا تو وہ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بہت لارج ڈیٹا شیٹ ہے تو یہ صرف اور صرف ون کلک سے ہو جائے گا. تو پریس اوکے. تو جیسے ہم نے کلک کیا اوکے تو دیکھا 30 ڈپلیکیٹس ویلیو فاؤنڈ اینڈ ریموو. تو ٹوٹل 56 یونیک ریکارڈس ہمارے پاس بچ گئے. تو یہ جو روز ریموو ہوئی ہیں یہ ہمارے پورے ٹیبل کی بیس پہ ریموو ہوئی ہیں. اگر آپ کو کسی ایک کالم پہ کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے کالم کو سارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کچھ ڈپلیکیٹ روز ہیں یا نہیں ہے. جی ہاں بالکل ہیں. پروڈکٹ 1 ہے، پروڈکٹ 2، پروڈکٹ 21. تو اس میں کچھ ڈپلیکیٹ رو ہیں.
اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیبل میں پروڈکٹ 1 صرف ایک دفعہ ہے، پروڈکٹ 2 ایک دفعہ ہے اور ریپیٹ نہ ہو، باقی روز ڈیلیٹ ہو جائیں، تو اس کے لیے دوبارہ ڈپلیکیٹ ریموو ڈپلیکیٹ میں جائیں، سب کو انسلیکٹ کریں، پروڈکٹ 1 کو سلیکٹ رہنے دیں اور اوکے کر دیں. تو اس طرح آپ کے پاس پروڈکٹ 1 کی صرف ایک رو رہ جائے گی اور پروڈکٹ 1 کی باقی روز ڈیلیٹ ہو جائیں گی. اسی طرح باقی پروڈکٹ جو ڈپلیکیٹ ہے ان کی بھی صرف اور صرف سنگل رو رہ جائیں گی اور باقی روز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. کریٹ نیمڈ رینجز فرام ڈیٹا، ایکسل کا ایک اور بہترین فیچر جس میں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بہت ہیوج ڈیٹا والی شیٹ ہے اور آپ اس میں کچھ کالمز کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں، انسٹیڈ آف آپ فارمولا میں سلیکٹ کریں بار بار، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کالم کا یہ نام ہے، تو آپ اس کو اس نام سے بھی فارمولے میں یوز کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے جس میں کوارٹرلی سیل آ رہی ہے، تو اس میں سے کوارٹر 1 کو سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول شفٹ F3 پریس کریں کی بورڈ سے کوارٹر کو سلیکٹ کر کے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں کہ ٹاپ رو آلریڈی سلیکٹڈ ہے، کریٹ نیم رینج. اس کے بعد اوکے پریس کر دیں، دوسرا کالم سلیکٹ کر لیں، کنٹرول شفٹ F3، تو یہ اس کو نام دے دیا. اور تیسرے کالم کو ہم یہاں سے بھی نام دے سکتے ہیں رینج کو، Q3 سیل. اب ہم چوتھے کالم کو نام دیتے ہیں. اس کے لیے جو ہے آپ فارمولاز میں جائیں اور فارمولاز میں یہاں سے کریٹ فرام سلیکشن، تو یہاں سے بھی آپ نام دے سکتے ہیں. ٹاپ رو سلیکٹڈ ہے، اوکے. تو یہ ہمارے پاس سارے نام ایڈ ہو گئے. اب ہم ان کو فارمولا میں یوز کرتے ہیں، تو چلیں چیک کرتے ہیں. ایکول سم بریکٹ Q1 کوما Q2 کوما Q3 سیل کوما اور لاسٹ ون Q4 بریکٹ کلوز انٹر. تو آپ دیکھیں گے جو ہمارا ٹوٹل ہے وہ میچ کر گیا ٹوٹل سے 1197 تو اس طرح ہم اس کو ٹوٹل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں انڈر اسکور اس لیے آ رہا ہے کہ ایکسل کے بائی ڈیفالٹ کالمز بھی اے بی سی کیو اس میں آتا ہے، تو اس لیے ایکسل نے اس میں انڈر اسکور ایڈ کر دیا. اگر آپ کو یہ رینجز جو ڈیفالٹ نام ہے یہ ڈیلیٹ کرنے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، نیم مینیجر میں جائیں اور نیم مینیجر میں جا کے یہاں پہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، نیم رینج سلیکٹ کریں اور اس کو ڈیلیٹ پریس کر دیں، اوکے کلوز. تو یہ فارمولے میں ایرر آ گیا کیونکہ ہم نے ایک رینج ڈیلیٹ کر دی. فکس دا ویلیو وتھ ڈالر سائن ان اے فارمولا. ایکسل کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب روز کو یا کالمز کو ڈریگ کریں تو فارمولا جو ہے وہ چینج نہ ہو، یعنی رو یا کالم کا ریفرنس چینج نہ ہو، تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ رہی ہے جو کہ USD کرنسی میں ہے، اور اگر ہمیں کسی دوسری کرنسی میں سیل دیکھنی ہے تو ہم یہاں پہ پہلے ایک فارمولا ایڈ کرتے ہیں. ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے، تو پریس کریں ایکول ٹوٹل سیل کو سلیکٹ کیا ماؤس سے، ریفرنس دیا D3 انٹو ایکسچینج ریٹ. اب اس کو آپ ڈریگ کر لیں. تو جیسے ہی آپ اس کو ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے سیل میں تو فارمولا ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں 0 آ رہا ہے، تو یہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے. F2 پریس کیا تو دوسرے میں ایکچولی ریفرنس جو ہے وہ چینج ہو گیا، K2 K3 K4 K5 یہ آگے کو چلا گیا، کیونکہ جیسے ہی ہم نے اس کو ڈریگ کیا تو ایکسل آٹومیٹیکلی جو ہے وہ رو ریفرنس کو نیکسٹ نمبر اسائن کر دیتا ہے. تو رو ریفرنس کو اگر فکس کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے فارمولے کو ایڈٹ کریں F2، اور اس کے بعد جس ریفرنس کو بھی آپ کو فکس کرنا ہے اس سے پہلے ڈالر کا سائن لگا دیں یا کی بورڈ سے F4 پریس کریں تو آٹومیٹکلی ڈالر سائن ایڈ ہو جائیں گے، انٹر، اور اس کو ڈریگ کر لیں. تو یہ دیکھیں ہماری کیلکولیشن اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اب کسی بھی سیل میں آپ F2 ایڈٹ کر کے دیکھیں تو آپ کا ریفرنس جو ہے وہ فکس رہا ہے K1. تو اس طرح ہم ریفرنس کو فکس کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا کالم تو چینج ہو ہی نہیں رہا، وہ تو K ہی رہتا ہے، صرف رو چینج ہوتی ہے. تو ہم ڈالر سائن کو K سے پہلے ختم کر سکتے ہیں. تو اس کو ختم کر کے اگر آپ ڈریگ کریں گے تو بھی آپ کا فارمولا فکس رہے گا، کیونکہ کالم میں ڈریگ کرتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم تو کالم چینج نہیں ہوتا، صرف رو چینج ہوتی ہے. تو رو سے پہلے ڈالر سائن لگائیں گے. اب ہم دوسرے ٹیبل میں جاتے ہیں جہاں ہم دوبارہ سے ایکسچینج ریٹ اپلائی کر کے فارمولا کیلکولیٹ کریں گے کہ ٹوٹل سیل AD میں کتنی ہے. تو یہاں پہ آپ پریس کریں ایکول، ریفرنس دے دیں ٹوٹل سیل کا B16 ملٹیپلائی ڈالر K
1 انٹر. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل سیل AD میں آ گئی. یہاں پہ ہم نے ڈالر کی سائن جو ہے وہ K سے پہلے دیے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم فارمولا جو ہے وہ رو وائز ڈریگ کریں گے. جب رو وائز ڈریگ کریں گے تو کالم چینج ہوتا ہے, رو چینج نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ K جو ہے وہ کالم کے نام ہے, تو K جو ہے وہ چینج ہوگا, تو اس کو ہم نے فکس کر دیا, جبکہ 1 جو ہے وہ ہمارا چینج نہیں ہوگا کیونکہ رو ہماری 1 ہی رہے گی. تو اس لیے 1 سے پہلے ہم نے ڈالر سائن نہیں دیا. تو اب اگر ہم اس کو ڈریگ کریں گے فارمولے کو, تو آپ دیکھیے گا کہ 1 جو ہے وہ صحیح رہے گا, ایون وہاں پہ ڈالر سائن نہیں ہے, اور K کے ریفرنس کو ہم نے فکس کر دیا. تو اس کو ڈریگ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ K جو ہے وہ K 1 ہی ہے ہر جگہ پہ, کیونکہ K کے ریفرنس کو ہم نے فکس کر دیا. کریٹ اے سمپل گینٹ چارٹ یوزنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ. کنڈیشنل فارمیٹنگ کے ساتھ ہم گینٹ چارٹ بھی ایکسل میں بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے جس میں 5 ایکٹیویٹیز ہیں اور اس میں کچھ ڈیٹس ہیں. سو ٹوٹل 5 ایکٹیویٹیز ہیں, 1 مارچ سے 20 مارچ تک. تو سب سے پہلے روز میں نمبر ایڈ کر لیتے ہیں, 1 2 3 پریس کر کے اس کو ڈریگ کر لیں. تو آپ نے ٹوٹل 20 ڈیز ایڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس 20 دن ایڈ ہو گئے. اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بارڈر بھی دے دیتے ہیں, سلیکٹ کریں اور یہاں پہ بارڈر پہ کلک کرتے ہیں. تو یہ بارڈر بھی ایڈ ہو گیا. اب ہمیں یہ جو آپ کو نیچے فارمولا نظر آ رہا ہے کافی بڑا فارمولا ہے. بیسیکلی یہ فارمولا ڈفرینٹ ڈیٹس کو کمپیئر کر کے ٹرو اور فالس ریٹرن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فارمولا ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے, تو آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک سیل سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس سیل پہ ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کریں گے. تو یہاں پہ پہلا سیل سلیکٹ کر لیا, کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں اور یہاں پہ نیو رول پہ کلک کر لیں. اس کے بعد کلک کریں یوز اے فارمولا ٹو ڈیٹرمائن وچ سیل ٹو فارمیٹ, اور یہاں پہ فارمولا پیسٹ کر دیں. اس کے بعد فارمیٹ پہ کلک کریں اور بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کر لیں. جب بھی فارمولا ریٹرن کرے گا ٹرو تو یہ بیک گراؤنڈ کلر ہوگا. اوکے پریس کر دیں اور اوکے پریس کر دیں. تو یہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا کیونکہ یہاں پہ فارمولا ٹرو ریٹرن کر رہا ہے. اس کے بعد اس کو لاسٹ کالم تک لا کے ڈریگ کر دیں اور پھر لاسٹ رو تک ڈریگ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو اسٹارٹ ڈیٹ ہے 1 مارچ سے 5 مارچ تک, وہاں سے 1 سے لے کے 5 تک کلر چینج ہو گیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی, پھر نیکسٹ ایکٹیویٹی. تو ہر ایکٹیویٹی جو ہے اینڈ ہو رہی ہے تو نیکسٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے. ایویلویٹ ا فارمولا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارے پاس یہاں پہ ایک سمپل فارمولا لگا ہے جس میں A کی ویلیو 1 ہے, B کی ویلیو 2 ہے, تو ریزلٹ جو ہے وہ یس آ رہا ہے. یہ ریزلٹ یس کیسے آ رہا ہے, آئیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ فارمولا میں جائیں, فارمولا میں جانے کے بعد ایویلویٹ فارمولا پہ کلک کریں. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ فارمولا آ گیا اور اب آپ اس کو چیک کریں. تو سب سے پہلے ایویلویٹ کیا تو A17 میں کیا ہے, 1 ہے, صحیح ہے. پھر ایویلویٹ کیا تو B17 میں اس کے ریفرنس ویلیو جو ہے 2 ریٹرن کر رہا ہے. A1 لیس دین 2 ہے تو کیا ریزلٹ آئے گا, ٹرو. 1 لیس دین 2 ہے تو ٹرو ریزلٹ آیا. اور اس کے بعد ایویلویٹ کیا تو یس آ گیا. یس کیوں آیا, اف فارمولے میں اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو سیکنڈ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور کنڈیشن فالس ہو تو تھرڈ پارٹ. ہمارا ریزلٹ کیونکہ ٹرو آیا تو سیکنڈ پارٹ میں یس لکھا تھا تو وہ یس آ گیا. تو اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور بگ فارمولا ہے تو اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اس گینٹ چارٹ میں لگا ہوا ہے. کنڈیشنل فارمیٹنگ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ مینیج رول میں جائیں, ایڈٹ رول. تو یہ دیکھیں یہ فارمولا یہاں لگا ہوا ہے جو کہ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر رہا ہے ان سیل کا. تو وہ کس طرح چینج کر رہا ہے ان سیل کا بیک گراؤنڈ کلر, آئیں سب سے پہلے یہ فارمولا جو ہے ان سیلز پہ اپلائی کرتے ہیں. فارمیٹنگ کی جگہ یہاں سامنے اپلائی کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو یہاں پہ انٹر کر دیں, اس کو ڈریگ کر لیں لاسٹ کالم تک, اس کے بعد اس کو ڈریگ کر لیں لاسٹ رو تک. ان روز کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں, ہائی لائٹ کیا, کلک کیا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرو آ رہا ہے تو کلر ریٹرن ہو گیا. یہاں پہ باقی جگہ پہ فالس آ رہا ہے تو وہاں پہ کلر وائٹ ہی رہا. تو اب یہ فارمولا کیسے کام کر رہا ہے, آئیں اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. فارمولا میں جائیں, ایویلویٹ فارمولا میں جائیں. اب ہمیں اسے ایویلویٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ کالمز کا فنکشن ہے جو کہ نمبر آف کالم ریٹرن کرتا ہے رینج کے. تو یہاں پہ 1 آ گیا کیونکہ 5 تھا, 1 - 1 0 ہو گیا. نیکسٹ ہے B5. B5 میں ہمارے پاس ڈیٹ ہے تو ڈیٹ کا سیریل نمبر ریٹرن ہوگا, اور سیکنڈ بھی B5 ہے تو اس کا بھی سیریل نمبر ریٹرن ہوگا. تو یہ دونوں مائنس ہوئے تو ان کا ریزلٹ بھی 0 ہوگا. تو 0 از گریٹر دین اور اکول ٹو 0
यस ट्रू कंडीशन है, इक्वल 0 इक्वल टू 0, ट्रू रिटर्न हो गया। फिर कॉलम है, ये कॉलम भी वही रिटर्न करेगा 1 माइनस 1, तो क्योंकि सेम है 0। और नेक्स्ट क्या है इसका भी देखते हैं C5। नेक्स्ट में दोनों डेट चेंज है तो उनका डिफरेंस जो है वो 4 आया, 0 लेस देन 4 ट्रू है। दोनों कंडीशन एंड फंक्शन में ट्रू हो तो रिजल्ट आखिर में ट्रू आ जाता है। तो इसको क्लोज कर दें और इसके बाद जहां पे वैल्यू फॉल्स आ रही है उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट पे क्लिक करें तो सबसे पहले कॉलम्स फंक्शन ने 5 रिटर्न किया। 5 कैसे रिटर्न किया, D5 से H6 तक क्या रेंज बनती है, D5 से H6 तक 5 नंबर बनता है क्योंकि 5 कॉलम्स सिलेक्टेड हैं और ये नंबर्स रिटर्न करता है, तो इसने 5 रिटर्न कर दिया। 5 रिटर्न कर दिया। 5 को हमने क्या किया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होता है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, B6 माइनस B5, तो B6 की डेट जो है वो B5 से माइनस हो जाएगी। सिस्टम इसका सीरियल नंबर रिटर्न करेगा और सीरियल नंबर रिटर्न करके सिस्टम इसको कैलकुलेट करेगा। तो सिस्टम ने पहले सीरियल नंबर रिटर्न किया तो ये देखें 5 आ गया क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5 दिन बचे। तो 4 ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, 4 ग्रेटर देन 5 है ही नहीं। जब एंड फंक्शन में एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सारा फार्मूला फॉल्स होता है। अभी हम इसको चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो ये फॉल्स है तो बाकी फार्मूला भी फॉल्स होगा। आप चाहते हैं तो इवेल्युएट कर दें वरना नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दें तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आ गया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। फाइंड एंड रिप्लेस पार्शियल मैचेस। एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई वर्ड फाइंड और रिप्लेस करते हैं तो वो बेसिकली वो पार्ट रिप्लेस होता है जो कि हमारे पास जो कि हमने लिखा होता है। लेकिन अगर हमें किसी भी वर्ड को किसी फुल वर्ड से रिप्लेस करना है तो वो भी एक्सेल में पॉसिबल है। यहाँ पे देखें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनमें के स्टार्ट के 6 कैरेक्टर जो हैं वो सेम हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट के 6 कैरेक्टर को पहले मैं आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करें तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी टेक्स्ट रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पे री स्टोर टाइप कर दें फाइंड वर्ड में और रिप्लेस विथ में आप टाइप कर दें री स्टार्ट रिप्लेस ऑल, तो ये आपके पास रिप्लेस हो गया जो भी टेक्स्ट हमने दिया था। अगर आप चाहते हैं कि री स्टोर लिखने पे सारा टेक्स्ट री स्टार्ट रिप्लेस हो जाए तो कैसे होगा, तो इसको अनडू करें, फाइंड वर्ड में री स्टोर के बाद स्टेरिक लगा दें। जैसे ही आप स्टेरिक लगा के इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम वर्ड जो हैं वो रीस्टार्ट से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रिप्लेस ऑल करते हैं, रिप्लेस ऑल डन। तो ये आपने देखा कि तमाम वर्ड जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं रीस्टार्ट वर्ड से। तो इस तरह आप स्टेरिक से फुल वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। कन्वर्ट लार्ज नंबर इनटू मिलियन और बिलियंस। अगर आपके पास एक्सेल में कुछ बड़े फिगर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यूज को मिलियंस में देखें या बिलियंस में देखें तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लें, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे आप फॉर्मेट देंगे। तो ## कॉमा कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा MM और इसको ओके कर दें। तो ये नंबर जो हैं वो मिलियंस में कन्वर्ट हो गए हैं और ये लास्ट में जो टोटल आ रहा है टोटल इसको बिलियन में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल करें और यहाँ पे जो हमारे पास 2 कॉमा दिए हैं जिसका मतलब मिलियन होता है, अगर हम एक और कॉमा लगाएंगे तो ये बिलियन हो जाएगा। तो कॉमा M को भी ख़त्म करें और B लिख के ओके कर दें, तो ये आपके पास बिलियन हो गया। तो इस तरह एक्सेल में आप फॉर्मेट सेल से भी लार्ज फिगर्स को मिलियन और बिलियन में डिस्प्ले कर सकते हैं। कन्वर्ट कॉलम फॉर्मेट टाइप फ्रॉम नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर, जो भी आपको करना है। कभी कभी हमें डेटा एनालिसिस के लिए और कंपेयर करने के लिए और वी लुकअप फार्मूले में लगाने के लिए नंबर को टेक्स्ट में या टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक्सेल में हम किस तरह करते हैं अब हम देखेंगे। हमारे पास जैसे यहाँ पे एक कॉलम J आ रहा है अकाउंट, जो कि इस वक्त नंबर फॉर्मेट में है और हमें इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना है। पहले हमें इन नंबर्स को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना होगा और फिर इसकी फॉर्मेट टाइप को चेंज करना होगा। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, कॉपी, और इसको जाके नोटपैड पे पेस्ट कर दें और फिर आए इस कॉलम पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ पे इसके फॉर्मेट को टेक्स्ट कर दें। अगर ये ऑलरेडी नंबर है तो टेक्स्ट कर दें। अब आपने जो नोटपैड पे वैल्यूज कॉपी किए हैं उसको दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे
تو یہاں فرسٹ سیل میں آ کے رائٹ کلک کریں اور پیسٹ کر دیں. تو یہ سارے نمبر جو ہیں وہ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو گئے. ہمارے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے جس سے ہم نمبر کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں دیکھیں ایک کالم ڈی ہے جس میں ٹوٹل یونٹ سولڈ ہے. اب ہم اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اوپر ڈیٹا میں جائیں. ڈیٹا میں ٹیکسٹ ٹو کالم اس پہ کلک کریں. یہاں پہ جسٹ نیکسٹ کر دیں اور یہاں پہ ٹیب کو ریموو کر دیں. ٹیب کو ریموو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ٹیکسٹ کا آپشن سلیکٹ کر دیں اور اس کو فنش کر دیں. تو اس طرح بھی یہ نمبر ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر آپ کو ٹیکسٹ کو نمبر میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ پہلے جو ڈیٹا ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ کاپی کر دیں اور اس کے بعد اس کالم کا فارمیٹ چینج کر دیں. تو یہ ہمارے پاس جے کالم ہے, اس پہ رائٹ کلک کرتے ہیں, فارمیٹ سیل, اس کو نمبر کرتے ہیں, ڈیسیمل پلیسز ختم کر کے اس کو اوکے کر دیں. نوٹ پیڈ پہ ہم نے پہلے سے کاپی کیا ہوا تھا, اس کو کنٹرول اے کنٹرول سی کر کے آئیں اور یہاں پہ پیسٹ کنٹرول وی پیسٹ کر دیں. اس کو اوکے کریں تو یہ دیکھیں یہ نمبر میں کنورٹ ہو گیا. ورک وتھ امپورٹڈ ڈیٹا. کبھی کبھی ہمیں ایکسل کی فائل کی جگہ ڈیٹا جو ہے وہ نوٹ پیڈ میں ملتا ہے. تو نوٹ پیڈ کے ڈیٹا کو ہم کس طرح ایکسل کی فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو ہمارے پاس نوٹ پیڈ میں کچھ ڈیٹا موجود ہے, اس ڈیٹا کو یہاں پہ ایکسل کی فائل میں کالمس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے نوٹ پیڈ میں. اس کو ایسا کرتے ہیں کہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, کنٹرول اے کنٹرول سی اور یہاں آ کے پیسٹ کر دیں. تو یہ ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا. ابھی ڈیٹا ایک ہی کالم میں پیسٹ ہو گیا. اب ہم اس کو کنورٹ کریں گے ڈفرینٹ کالمس میں. تو سب سے پہلے ڈیٹا پہ کلک کریں, پھر ٹیکسٹ ٹو کالم اور یہاں پہ پہلا آپشن رہنے دیں. کیونکہ ہمارا ڈیٹا فکس نہیں ہے تو ہم پہلے آپشن کو رہنے دیں گے اور نیکسٹ کر دیں گے. اب ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کالم میں کس طرح کنورٹ ہوگا, یعنی ایک کالم کو دوسرے کالم سے کس اسپیشل کریکٹر سے الگ کیا ہوا ہے. وہ ٹیب بھی ہو سکتا ہے, سیمی کالن بھی ہو سکتا ہے, کوئی ادر کریکٹر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے کیس میں وہ کوما ہے. اگر کوما, سیمی کالن اور ٹیب نہ ہو تو پھر کوئی ادر کریکٹر ہو تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو ہم کوما کر کے نیکسٹ کر دیں گے. اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ہے کالمس کی فیلڈ ٹائپ کون سی ہوگی, یعنی ہمارا کالم جو ہے اس کی ٹائپ نمبر ہے, ٹیکسٹ ہے, ڈیٹ ہے یا کچھ اور ہے. تو جیسے ہمارے پاس 3 کالم ہے, اس میں تو ان کی ٹائپ ٹیکسٹ ہے اور ایک کالم جو ہے اس کی ٹائپ نمبر ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹ کالم ہو, جیسے یہ ڈیٹ کالم ہے, تو پھر آپ یہاں پہ ڈیٹ لے کے اس کا فارمیٹ بتا دیں گے کس طرح کا فارمیٹ ان پٹ فارمیٹ ہے. لیکن ہمارا کیس ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو دوبارہ جنرل کر کے فنش کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیٹا کالمس میں کنورٹ ہو گیا. ہاؤ ٹو یوز وی لک اپ فنکشن ان ایکسل. ایکسل کا بڑا بہترین فیچر ہے وی لک اپ فنکشن. جب آپ کے پاس ڈیٹا مختلف شیٹ میں ہوتا ہے, مختلف رپورٹس میں ہوتا ہے اور آپ کو کسی ایک فائل کے اندر اس کو لانا ہوتا ہے. وی لک اپ فنکشن میں 4 پارٹ ہوتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ. ایکول, وی لک اپ, پہلا ہوتا ہے لک اپ ویلیو یعنی کس ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے کس ٹیبل میں فائنڈ کرنا ہے. تیسرا ہوتا ہے کون سا کالم ریٹرن کرنا ہے. اور چوتھا ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹ میچ کرے یا اپروکسیمیٹ میچ کرے. تو اس طرح اس فارمولے کو ہم یوز کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور ٹیبل ہے, یہاں پہ اکاؤنٹ, پروڈکٹ اور اس کی ڈویژن ہیڈ اور یونٹ پلانٹ سیکشن کی انفارمیشن آ رہی ہے. یہاں سے ہمیں ڈویژن ہیڈ جو ہے اس کو یہاں پہ اس فائل کے اندر لانا ہے. ایک طریقہ تو ہے کہ ہم مینول کاپی کریں, لیکن ہم ایکسل کا وی لک اپ فنکشن یوز کریں گے اور ڈیٹا یہاں سے اس فائل میں لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس سیل میں آئیں اور یہاں پہ آپ ایکول پریس کریں, وی لک اپ بریکٹ اور ریفرنس دے دیں B2 کوما. اس کے بعد آپ اس فائل میں جائیں اور یہاں پہ سارے کالمز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں ہیڈر سے. تو یہ آپ نے ہیڈر سے سارے کالمز کو سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ صرف اور صرف ٹیبل کو ہی سلیکٹ کریں گے جتنی اس کی روز ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ڈالر سائن بھی یوز کرنا پڑے گا تاکہ رینج جو ہے وہ چینج نہ ہو. تو رینج ڈالر سائن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ سارے کالمز کو سلیکٹ کر دیا ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, جو کی کالم ہوتا ہے, جیسے B2 کو ہمیں سرچ کرنا ہے کالم A میں, تو یہ کالم A رائٹ سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ موسٹ لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. تو اس طرح B2 جو ہے وہ فائنڈ کرے گا اکاؤنٹس اور ریٹرن کرے گا. کالم B ریٹرن کر سکتا ہے, C ریٹرن کر سکتا ہے, D ریٹرن کر سکتا ہے, E وٹ ایور آپ کے پاس کالم ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ فارمولا میں اوپر کوما لگاتے ہیں. فارمولا آپ کے پاس یہاں اوپر ہی آ رہا ہے
اور کالم ہمیں کون سا ریٹرن کرانا ہے 1 2 3 کاما ہمیں کیونکہ ایگزیکٹ میچ کرانا ہے تو فالس یعنی 0 لکھ دیں. ہمارے پاس فارمولا یہاں اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہی فارمولا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کالم ریٹرن کرنا ہے. جب فارمولا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے رائٹ بریکٹ لگانا ہے اور انٹر کر دینا ہے. تو یہاں پہ ہم رائٹ بریکٹ لگا کے انٹر کریں گے تو ہم واپس اپنی شیٹ پہ جمپ کر جائیں گے. تو یہ ہم یہاں پر آ گئے. اب اس کو ہم ڈریگ کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہم ڈریگ کریں گے تو یہ فارمولا ہر سیل پہ اپلائی ہو جائے گا اور ڈویژن ہیڈ کا نیم جو ہے وہ یہاں پہ کاپی ہو جائے گا اکاؤنٹ کوڈ کی بیس پہ. ہاؤ ٹو یوز وی لک اپ فارمولا فار ملٹیپل کالمس. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم وی لک اپ فارمولا کیسے یوز کر سکتے ہیں. ہم نے وی لک اپ فارمولا ڈویژن ہیڈ پہ اپلائی کیا ہے. اب ہم اس کو یونٹ/پلانٹ سیکشن پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم فارمولا اپلائی کرتے ہیں اور یہاں سے یونٹ پلانٹ سیکشن کی انفارمیشن جو ہے وہ اس بک میں لے کے جاتے ہیں. تو ایکول وی لک اپ اکاؤنٹ کا ریفرنس دے دیں B2 کاما اس ٹیبل میں جائیں اور سارے کالم سلیکٹ کر لیں. پھر یہیں پہ آپ کاما 1 2 3 4 کالم 4 کاما ایگزیکٹ میچ 0 اور بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں اور اس کو ڈریگ کر دیں. تو یہ ہمارے پاس زون کی انفارمیشن آ گئی. تو آپ یہاں نوٹ کریں جو پروڈکٹ 2 ہے اس کے لیے بھی زون اے آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس ٹیبل کے اندر پروڈکٹ 2 کے لیے زون اے نہیں ہے, وہ تو زون بی ہے. تو کیونکہ اکاؤنٹ سیم ہے تو اس لیے سسٹم کو جو پہلے فارمولے میں مل رہا ہے وہ وہی لا رہا ہے, زون اے سب کے لیے لا رہا ہے. تو کس طرح ہم زون بی کو لا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ اس کو ریموو کریں, یہاں پہ ایک اور کالم انسرٹ کریں اور اس کا نام دے دیں کی. یہاں پہ ایکول سب سے پہلے آئیں اکاؤنٹ B2 ریفرنس اینڈ آپریٹر اور اس کے بعد دوسرا ریفرنس جو ہے وہ پروڈکٹ کا لے لیں اور اس کو ڈریگ کر دیں. تو یہ کی کالم یہاں ایڈ ہو گیا. اب ہم اسی کالم کو اس بک میں جائیں گے وہاں بھی ایڈ کریں گے. تو یہاں پہ بھی ڈی سے پہلے انسرٹ کالم انسرٹ کریں رائٹ کلک کر کے اور یہاں پہ بھی کی ایکول سیل A2 کو سلیکٹ کریں دین اینڈ آپریٹر اور B2 کو سلیکٹ کر لیں انٹر اور اس کو ڈریگ کر دیں. تو یہ آپ کے پاس کی کالم یہاں پہ بھی ایڈ ہو گیا. اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں فارمولا ایکول وی لک اپ ریفرنس دے دیں اس کالم کا کاما اس شیٹ میں جائیں اور ان 2 کالمس کو سلیکٹ کر لیں. باقی کالمس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارا کی کالم جو ہے وہ ہے تو لیفٹ سائڈ پہ, تو ہم صرف ان 2 کالمس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ اوپر جو فارمولا آ رہا ہے اس میں کاما اور اب ہم 2 لکھیں گے کیونکہ 1 اور 2. تو 2 کیونکہ ہمارا کالم 2 ہے تو 2 اور پھر کاما 0 بریکٹ کلوز انٹر کر دیں اور اس کو آپ ڈریگ کر دیں. تو اب آپ دیکھیں پروڈکٹ 2 کے لیے جو ہے وہ زون بی آ گیا ہے. تو اب کیونکہ ہمارا ڈیٹا صحیح ہو گیا تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کالم کو ویلیوز میں کنورٹ کرتے ہیں, پرابلم نہ ہو. تو رائٹ کلک کیا, کاپی کیا, پھر رائٹ کلک کر کے اس کو ویلیوز میں کنورٹ کر دیا. ویلیوز میں ہم نے اس لیے کنورٹ کیا ہے کہ کیونکہ اب ہم کی کالم جو ہے جو ہم نے ٹیمپرری بنایا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ویلیوز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی. اور ابھی ہمارے پاس دوسری فائل میں جو کی کالم ہے اس پہ بھی رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کریٹ سمپل کیوری ان ایکسل. اگر آپ ایکسل کے اندر ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا لانا چاہتے ہیں اور ایکسل کے اندر اس کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ اوریکل یا کوئی اور ڈیٹا بیس مائکروسافٹ ایسکیول سرور نہیں ہے تو ہم سمپل ODBC سے کنیکٹ کر کے ایکسس سے ڈیٹا لائیں گے جسٹ فور کو شو کرنے کے لیے کیسے آپ کیوری ایکسل میں لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈیٹا میں جانا ہوگا. آپ ایک سیل سلیکٹ کر لیں اور اوپر سے ڈیٹا میں جائیں, یہاں پہ کلک کریں. اس کے بعد ڈیٹا میں جانے کے بعد آپ فرام ادر سورسز یہاں پہ کلک کریں فرام ادر سورسز اور سب سے لاسٹ آپشن آپ سلیکٹ کر لیں فرام مائکروسافٹ کیوری. ادر آپشن جو ہیں وہ ہم یوز نہیں کر سکتے. تو مائکروسافٹ کیوری کے اندر ODBC کا آپشن آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ ODBC میں ایک ڈیٹا ایڈ ہے, ڈیٹا, اس پہ کلک کر دیں گے. یہاں پہ پہلے سے 2 ٹیبل اور ایک کیوری آ رہی ہے تو آپ پہلے ٹیبل کو سلیکٹ کر کے یہ رائٹ پہ سائڈ پہ موو کر دیں
اور نیکسٹ کر دیں. اس کے بعد آپ اس میں سے کوئی ویئر کلاس لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی ویئر کلاس لگا سکتے ہیں, نہیں تو آپ ڈائریکٹ جا کے کیوری میں بھی لگا سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ڈیٹ پہ ویئر کلاس لگاتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹ ہے وہ لیس دین ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹ لے لیتے ہیں جسٹ فار ٹیسٹنگ پرپز. یہ والی ایک ڈیٹ ہم نے لے لی, ورنہ آپ انٹر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نیکسٹ کر دیں. سارٹنگ کا کالم آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نیکسٹ کر دیں اور فنش کر دیں. کیوری کو ڈائریکٹلی ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈیٹا آتا ہے, پھر ہم اس کو ایڈٹ بھی کریں گے. تو یہاں پہ آپ فنش کر دیں. سیل آپ نے پہلے سے سلیکٹ کی ہوئی تھی تو وہ آ گئی, ورنہ آپ سیل دوبارہ سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو اوکے کر دیں. تو ہمارا سارا ڈیٹا بیس سے ایکسل میں آ گیا. اب یہاں پہ آپ فلٹر کر سکتے ہیں ڈیٹا, ڈفرینٹ فارمولاز اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ جو بھی ایکسل میں ڈیٹا کے ساتھ ایکسل کے فنکشن ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالم ہے بی کالم, اس میں ڈیٹ آ رہی ہے. یہاں پہ ہم نے ویئر کلاس لگایا تھا. اب ہم جائیں گے کیوری میں اور اس کو ایڈٹ کریں گے. تو آپ ڈیٹا پہ جائیں, کنیکشن, اور یہاں پہ پراپرٹیز, ڈیفینیشن, اور یہاں پہ آپ کیوری کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو جو یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ 2005 آ رہا ہے, ہم اس کو 2010 کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اوکے کر دیں. اس ونڈو کو کلوز کر دیں اور یہاں اس کو ڈسینڈنگ کر دیتے ہیں اس کالم کو. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 2007 کے بھی ریکارڈ آ گئے. اب ہم ایک اور کالم ہے اسٹیٹس, اس پہ لگاتے ہیں کنڈیشن. تو ہمیں اسٹیٹس میں صرف اور صرف ارجنٹ کیسز چاہیے. تو آپ دوبارہ جائیں کنیکشن میں, پراپرٹیز, ڈیفینیشن, تو یہاں نیچے کیوری میں آ جائیں. اگر آپ وزٹ کے تھرو لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایڈٹ کیوری پہ کلک کرنا ہوگا. تو آپ وزٹ سے بھی ویئر کلاس لگا سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ کیوری کے اندر ہی لگائیں گے. تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں لاسٹ میں, انٹر. اب یہاں پہ ہمیں دوسرے کالم کا نام دینا ہوگا جو کہ آپ کو کنڈیشن کے لیے یوز کرنا ہے. تو اینڈ اسٹیٹس ایکول سنگل کوٹ ارجنٹ اور سنگل کوٹ کلوز کر دیں. اس کے علاوہ ہم اس ڈیٹ میں 2010 کو بھی 2020 کر دیتے ہیں. اوکے کر دیں, کلوز. تو یہ دیکھیں اسٹیٹس جو ہے وہ اب ہمارے پاس صرف ارجنٹ کا آیا ہے. سم ایف فنکشن بہت زیادہ یوز ہونے والا فنکشن ہے یہ بھی. اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ سم کرتے ہیں لیکن ایک کنڈیشن پہ, وہ کرائٹیریا جو ہم دینا چاہتے ہیں اس بیس پہ. جیسے ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل ہے اور اس کا ٹوٹل سم بھی آ رہا ہے, لیکن ہمیں پتا کرنا ہے کہ اس ٹوٹل سم میں جونز کی ٹوٹل سیل فگر کتنی ہے. تو آئیں اس کے لیے یہاں فارمولا انٹر کرتے ہیں, ایکول سم ایف بریکٹ. تو سب سے پہلے آپ کو رینج دینی ہوگی جو کہ آپ نے چیک کرنی ہے. تو ہم یہاں سیل ایجنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں, کوما, انورٹیڈ کوما, اور ہمیں کس کو چیک کرنا ہے, جان, انورٹیڈ کوما میں لکھ دیں گے اس کو, دین کوما. اب آپ نے وہ رینج دینی ہے جو سم ہونی ہے. تو ہم یہاں پہ یہ والی رینج سلیکٹ کر لیتے ہیں جو کہ سم ہونی ہے, اور اس کو بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دیں. تو اب یہ جو سم ہے یہ بیسیکلی جان کی سیل کا سم ہے. جو اگر آپ جان کی سیل دیکھیں یہاں پہ یہ ویلیو اور یہ تیسری ویلیو, تو آپ دیکھیں ان کا جو نیچے سم آ رہا ہے وہ اس سم سے میچ کر رہا ہے. تو اس طرح آپ سم کر سکتے ہیں بیسڈ آن سم کرائٹیریا. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مور دین ون کنڈیشن ہے, ایک یا دو کنڈیشن ہے, جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ جان کی لو سیل کتنی ہے, لو پرائیورٹی سیل کتنی ہے, جہاں پہ پرائیورٹی لو آ رہی ہے, تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے اف ایس. تو یہاں پہ اب ہم وہ فارمولا لگاتے ہیں دوسرا والا, ایکول سم اف ایس بریکٹ. تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو سم رینج دینی ہوتی ہے. یہ سم ایف سے تھوڑا ڈفرینٹ فارمولا ہے, اور کرائٹیریا جتنے بھی نمبر آف کرائٹیریا آپ بعد میں دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں, n نمبر آف کرائٹیریا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سم کی رینج سلیکٹ کریں گے, یعنی ٹوٹل سیل. تو ٹوٹل سیل سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد کوما, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کرائٹیریا رینج دینی ہے. تو کرائٹیریا رینج کون سی ہے, پہلے تو ہمیں سیل ایجنٹ کی رینج دینی ہوگی, اس کو سلیکٹ کر لیا, کوما. اب انورٹیڈ کوما میں جان ٹائپ کر لیتے ہیں, کوما. دوسری رینج پرائیورٹی سلیکٹ کر لی, کوما, اور یہاں پہ انورٹیڈ کوما میں لو ٹائپ کر دیا. تو اس طرح ہمارے پاس
دو کنڈیشن ہم نے لگا دی. آپ اس کے بعد نمبر آف اینڈ کنڈیشن لگا سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم یہاں پہ بریکٹ کلوز کرتے ہیں اور اس کو انٹر کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سیل آ گئی جان کی, صرف لو پریورٹی کی. کاؤنٹ, کاؤنٹ اے, کاؤنٹ ایف اینڈ کاؤنٹ ایف ایس, یہ چاروں فنکشن ایکسل میں جو ہے وہ نمبر آف سیلز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن ہر ایک کا بیہیویئر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو اب ہم ان چاروں فنکشنز کو یہاں پہ یوز کریں گے اپنے ٹیبل میں, جو یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے, اور اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ یہ ریزلٹس کیا ریٹرن کرتا ہے. تو سب سے پہلے کاؤنٹ کو یوز کرتے ہیں. یہ اونلی کاؤنٹ نمبرز کرتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ٹیکسٹ لیں گے تو یہ کاؤنٹ, یہ صرف نمبر کاؤنٹ کرتا ہے. تو ہاں پہلے اس کو چیک کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ایک ٹیکسٹ کا کالم لیتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے. تو آپ ایکول کاؤنٹ بریکٹ اور یہاں پروڈکٹس کو لے لیتے ہیں, بریکٹ کلوز انٹر. تو یہ دیکھیں ریزلٹ, آپ تو یہ ریزلٹ ہمارے پاس نہیں آیا, تو ہم کاؤنٹ دوبارہ لگاتے ہیں, ایکول کاؤنٹ بریکٹ اور ٹوٹل سیل کو لے لیتے ہیں جو کہ نمبر کالم ہے, اور بریکٹ کلوز انٹر. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل کاؤنٹ آ گیا 12 روز. اس کے بعد نیکسٹ ہے کاؤنٹ اے. کاؤنٹ اے کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ کاؤنٹ کرتا ہے. تو آپ یہاں پہ اب پروڈکٹ سلیکٹ کر لیں, پروڈکٹ کا کالم, یہ پروڈکٹ کی رینج سلیکٹ کی اور اس کو انٹر کر دیا. تو یہ آپ کے پاس 12 روز آ گئی. تھرڈ جو ہے وہ کاؤنٹ ایف ہے. کاؤنٹ ایف میں ہم کہہ رہے ہیں ہاؤ مینی پروڈکٹ سولڈ بائی جان. تو کنڈیشنل فارمولا ہے یہ, تو اس میں ابھی کنڈیشن بھی دینی پڑے گی. کاؤنٹ ایف, تو سب سے پہلے ہم رینج سلیکٹ کر لیتے ہیں, یعنی سیل ایجنٹ کی, انورٹڈ کاما جان, اور بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سیل ایجنٹ آ گئے 4. نیکسٹ کنڈیشن کیا ہے, ہاؤ مینی پروڈکٹ سولڈ بائی جان ویئر سولڈ کوانٹٹی گریٹر دین 50. اوکے, تو اب ہمارے پاس دو چیکنگ کنڈیشنز ہیں. ایک میں ہمیں جان چیک کرنا ہے, اور پھر ہمیں کوانٹٹی بھی چیک کرنی ہے. تو ایکول کاؤنٹ ایف ایس, کیونکہ زیادہ ہے, کرائٹیریا رینج. تو فرسٹ کرائٹیریا کیا ہے, سیل ایجنٹ کاما انورٹڈ کاما جان انورٹڈ کاما کلوز. تو پہلی کرائٹیریا سیٹ ہو گیا. دوسرا کرائٹیریا کیا ہے, سولڈ کوانٹٹی. تو اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, کاما, اور انورٹڈ کاما میں آپ نے بتانا ہے کہ گریٹر دین 50, جو بھی بتایا گیا ہے گریٹر دین 50 کو آپ نے ٹائپ کر لینا ہے, اور انورٹڈ کاما کو کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد بریکٹ انٹر. تو یہ دیکھیں ٹوٹل 4 پروڈکٹ جان نے سیل کیے, اس میں سے جہاں کوانٹٹی مور دین 50 ہے وہ ہمارے پاس یہ 2 ہی پروڈکٹس ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ کسی کوانٹٹی چینج کرتے ہیں تو لاسٹ فارمولے کا کاؤنٹ چینج ہو جائے گا. ٹیکسٹ مینیپولیشن فنکشنز. ٹیکسٹ مینیپولیشن فنکشن ایکسل میں جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے یوز کرتے ہیں. کبھی ہمیں کسی ٹیکسٹ میں سے کچھ کریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں, کبھی اس کی لینتھ معلوم کرنی ہوتی ہے, تو ڈفرینٹ فارمولے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ فنکشنز ہیں, لیفٹ, لینتھ, ریپیٹیشن, رائٹ, ٹرم, اپر, لوور. تو آئے ہم ان فنکشنز کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں باری باری. تو پہلا فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ, اور ریفرنس دے دیں C4, جہاں پہ جو اسٹرنگ ہے آپ کے پاس 9 بریکٹ کلوز کر دیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس 9 کریکٹر اٹھا کے لائے گا لیفٹ سائڈ سے. دوسرا فنکشن جو ہے وہ ہمارے پاس لینتھ ہے. تو اس اسٹرنگ کی کیا لینتھ ہے اس کا ریفرنس دے دیں. تو یہ آپ کے پاس آپ کو بتائے گا کہ اس اسٹرنگ کی لینتھ کیا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ریپیٹیشن ہے. تو ریپٹ, اور یہاں پہ ریفرنس دے دیں اسٹرنگ کا, اور جتنی دفعہ آپ نے ریپیٹ کرانا ہے وہ نمبر دے دیں 3 بریکٹ کلوز. تو یہ 3 دفعہ ریپیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ فنکشن جو ہے وہ ہمارا ہے رائٹ. تو یہ رائٹ سے آپ کو کریکٹر ریٹرنس کرتا ہے. پہلے آپ اس میں ریفرنس دے دیں اسٹرنگ کا, کاما 5. یہاں پہ تو 4 کریکٹر ریٹرن ہو گئے جبکہ ہم نے 5 دیا تھا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ چیک کریں پہلے کہ کہیں آپ کے اسٹرنگ میں کوئی ایکسٹرا اسپیس تو نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں, ہاں بالکل یہاں ایک ایکسٹرا اسپیس تھی جس کو ہم نے ختم کیا. تو دیکھیں آپ کے پاس 5 کریکٹر دوبارہ آ گئے. تو اس طرح آپ کو یہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا اسپیس تو نہیں ہے آپ کے اسٹرنگ کے اندر. نیکسٹ فنکشن ہے ٹرم. ٹرم بیسیکلی آپ کے اسٹرنگ کے اندر اسپیسز کو ختم کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم ٹرم اپلائی کریں گے اپنے اسٹرنگ کے لیے, ریفرنس دے دیں, انٹر کر دیں. تو یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ سے سارے
اسپیسز ختم ہو گئے. ہم اپنے اوپر والے فارمولا میں پھر اسپیس ایڈ کرتے ہیں اور رائٹ فنکشن کے اندر ریفرنس کا جو نمبر ہے C7 اس سے پہلے ٹرم اپلائی کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریٹرن ہے وہ ٹھیک آئے گا. تو یہ آپ ٹرم فنکشن بھی ود ان ایک اور فنکشن یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح اسپیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹرم فنکشن کا. نیکسٹ فنکشن اپر کیس ہے لیکن ہمارے پاس مائکروسافٹ ایکسل آلریڈی اپر کیس میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ لوور کیس والا فنکشن پہلے یوز کرتے ہیں. تو ایکول لوور اور ریفرنس دے کے بریکٹ کلوز کر دیں. تو یہ دیکھیں مائکروسافٹ ایکسل جو ہے وہ لوور کیس میں ہو گیا. نیکسٹ اپر ریفرنس اور کلوز کر دیں. تو اگر لوور کیس میں ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اپر کیس میں ہو جائے گا. ریڈیوس دا فائل سائز ان ایکسل. ایکسل کے اندر کبھی کبھی آپ کی فائل سائز کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اتنے زیادہ MBs میں ہو جاتا ہے کہ آپ ای میل میں بھی اٹیچ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسل میں فائل ہے اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز کم ہو جائے بغیر کسی سافٹ ویئر کے یوز کیے ہوئے, تو یہ بھی ایکسل میں پاسبل ہے. میرے پاس ابھی ایک فائل ہے جس میں بہت زیادہ ریکارڈز ہیں اور اس فائل کا سائز جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے جو کہ تقریباً 31 MB ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کو ہم ریڈیوس کر دیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے آپ اس فائل کو اوپن کریں. اوپن کر کے ہم اس کو سیو کریں گے دوبارہ سے ایک اور فارمیٹ میں. تو آپ اس میں فائل میں جائیں, سیو ایز پہ کلک کریں, جہاں پہ بھی آپ کو سیو کرنا ہے وہ پاتھ دے دیں. یہاں پہ جو سیو ٹائپ ہے اس کو ایکسل بائنری ورب بک کر کے سیو کر دیں. تو آئیں اب دوبارہ فائل سائز دیکھتے ہیں کیا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں فائل سائز تقریباً ریڈیوس ہو گیا ہے کافی حد تک. تو یہ 7 MB ہو گیا جو کہ تقریباً 75% جو ہے فائل سائز آپ کا ریڈیوس ہو گیا ہے. بائنری سیو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپشن کو. ریفرنس ٹو این ایریا ان ورک شیٹ. اگر آپ ایکسل میں ایک شیٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس شیٹ کے اندر آپ کسی اور شیٹ کا ریفرنس دیں تو یہ بھی آپ ایکسل میں کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک شیٹ ہے, اس میں کچھ اکاؤنٹس کی انفارمیشن آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی یہاں پہ میں کلک کروں تو میں آٹومیٹیکلی جمپ کر جاؤں دوسری شیٹ میں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. تو اس کے لیے رائٹ کلک کریں, ہائپر لنک پہ جائیں. ہائپر لنک پہ جانے کے بعد آپ کسی دوسری فائل کا بھی لنک دے سکتے ہیں, لیکن ہم اسی فائل میں جا کے کسی اور شیٹ کا ریفرنس دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں پلیس ان دس ڈاکومنٹ. یہاں پہ پھر آپ جس شیٹ کا بھی ریفرنس دینا چاہتے ہیں آپ اس شیٹ پہ کلک کر دیں. تو ہم یہاں پہ ایک شیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم 14-1 شیٹ کو کلک کر کے اوکے کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا اور جب بھی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو میں آٹومیٹیکلی اس شیٹ پہ جمپ کر جاؤں گا جہاں پہ اور ڈیٹیل آ رہی ہوگی. تو اس طرح آپ ہائپر لنک کو یوز کر کے موو کر سکتے ہیں اپنی شیٹ میں ویری کوئکلی, جہاں پہ بھی آپ جس شیٹ کا ریفرنس دینا چاہتے ہیں اگر اس کی وہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے. تو اس طرح آپ ہر سیل پر ڈفرینٹ ہائپر لنکس لگا سکتے ہیں اور پوری شیٹ پر بھی ایک ہی ہائپر لنک اپلائی کر سکتے ہیں. گیٹ کیمرا ٹول ان ایکسل. ایکسل میں آپ کے پاس ایک کیمرا بھی ہوتا ہے جس سے کہ آپ ٹیبل کی پکچر لے سکتے ہیں. تو اس کو ایڈ کرتے ہیں, فائل میں جائیں, فائل میں جانے کے بعد آپشنس میں جائیں, آپشنس میں جانے کے بعد کوئک ایکسس ٹول بار میں جا کے یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں کمانڈز ناٹ ان دا ریبن. تو یہاں پہ جو کیمرا ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ ایڈ کر دیتے ہیں. تو رائٹ سائڈ پہ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایڈ ہو گیا. اس کو اوکے کر دیں. تو یہ دیکھیں اوپر کیمرا ایڈ ہو گیا ہے. اب ہم اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کلپنگ ٹول یعنی کیمرے پہ کلک کریں. تو پھر یہاں آپ اس کو دوبارہ سے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پیسٹ ہو گیا. اور اب اگر آپ کو اس کو کہیں اور پیسٹ کرنا ہے تو آپ رائٹ کلک کریں, کاپی کریں اور جیسے ہم پینٹ برش میں جاتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری ایکس منٹس. ایکسل کے اندر کبھی کبھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فائل جو ہے وہ کریش کر جاتی ہیں یا پاور فیلئر ہو جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ فائل جب آپ دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے جس میں کہ میسج آتا ہے کہ ریکور یور لاسٹ سیو ڈیٹا. یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے لاسٹ سیو ڈیٹا, یہ کب ایکسل اس کو پرفارم کرتا ہے. یہ ایکسل ہر 10 منٹ کے بعد پرفارم کرتا ہے بائی ڈیفالٹ. اگر آپ اس ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل میں جائیں, آپشنس, سیو, اور یہاں سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منٹس.
تو بائی ڈیفالٹ یہ 10 منٹ ہوتا ہے. اس کو آپ کوئی بھی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ 8 منٹ 5 منٹ 3 منٹ اور 1 منٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. 1 منٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہو جائے گا. اس کے لیے ایکسل کو بار بار پروسیسنگ کرنی پڑے گی اور ڈیٹا سیو کرنا پڑے گا. تو اس سے اچھا ہم 3 منٹ کرتے ہیں اور 3 منٹ کر کے اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو لاس ہوگا وہ صرف اور صرف 3 منٹس کا ہوگا. 3 منٹ سے زیادہ لاس ہمارا نہیں ہوگا, وہ ہم ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں. تو اس کو اوکے کر دیں. اب اگر آپ کی فائل کریش ہو گئی یا پاور فیلئر ہو گیا تو آپ کا جو لاس ہے وہ میکسیمم 3 منٹس کا ہوگا, اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اوپن ایکسل ٹیمپلیٹس. ایکسل کے اندر اگر آپ کو کوئی رپورٹ بنانی ہے یا کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے جیسے کوٹیشن انوائس, تو انسٹیڈ آف آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کریں, آپ ایکسل کی ہیلپ لے کے ایکسل کے اندر جو بلٹ ان ٹیمپلیٹس ہیں ان کو اوپن کر سکتے ہیں. تو اب ہم جاتے ہیں, کچھ ٹیمپلیٹس اوپن کرتے ہیں, فائل میں جائیں, نیو میں جائیں. نیو میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹس آ رہے ہوں گے, تو آپ بزنس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس کچھ اور آپشنز آ جائیں گے. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, آپ کسی بھی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں. ہم سیلز کی کیٹیگری پہ کلک کرتے ہیں اور سیلز کی کیٹیگری کے بعد یہاں پہ جو ٹیمپلیٹس آئیں گے ہم ان میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر لیں گے. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو سمپل انوائس کا ٹیمپلیٹ ہے ہم اس پہ کلک کریں گے اور اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو سمپل انوائس کے ٹیمپلیٹ پہ آپ کلک کریں, کریٹ پہ کے بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ایڈ ہو جائے گا. آپ اس کی ہیڈنگ چینج کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر کرنسی چینج کرنا چاہیں کرنسی چینج کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو چینج کرنا ہے. تو اس طرح ہم ایک ٹیمپلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں فائل میں نیو میں جانے کے بعد. اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور ٹیمپلیٹ ایڈ کرتے ہیں. تو بزنس میں جائیں اور یہاں سے ہم انوینٹری لسٹ اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس انوینٹری لسٹ بھی ایڈ ہو گئی ہے. اس میں جو ڈیفالٹ ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں. اس کی ہیڈنگس چینج کر سکتے ہیں, کمپنی کا نام چینج کر سکتے ہیں, جو بھی چینجز آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کر کے سیو کر سکتے ہیں. رائٹ اے اسمال میکرو ان ایکسل. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ ڈیولپر کے ٹیب میں جائیں, انسرٹ, یہاں پہ ایک بٹن ایڈ کریں, اس کو ڈریگ کر لیں. آپ یہاں پہ میکرو کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈیفالٹ رہنے دیں گے اور نیو پہ کلک کر دیں. یہ VBA کا پلیٹ فارم اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم کوڈ انٹر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک کسی سیل کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرتے ہیں, رینج انورٹیڈ کاما A1 انورٹیڈ کاما کلوز بریکٹ انٹیریئر ڈاٹ کلر انڈیکس ایکول. یہاں پہ آپ کوئی کلر نمبر دے دیں 37. اس کو یہاں سے کلوز کر دیں. اب آپ اس بٹن کو پریس کریں تو آپ دیکھیں کلر چینج ہو گیا سیل کا. اگر آپ اس کو ری نیم کرنا چاہتے ہیں بٹن کو تو آپ ری نیم کر دیں. چینج دا کلر آف سیل. تو اب ایک اور بٹن ایڈ کرتے ہیں, انسرٹ, نیو, اور یہ جو اوپر کمانڈ آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کریں, Ctrl+C کاپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اس کا کلر جو ہے وہ ختم کر کے 0 کر دیں. اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اب جو یہ نام آ رہا ہے اس کو بھی ری نیم کر دیتے ہیں, ایڈٹ ٹیکسٹ, رائٹ کلک کر کے چینج دا کلر آف سیل ٹو وائٹ. تو اب اس پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہو گیا اور پچھلے بٹن پہ کلک کیا تو بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو رہا ہے. ایک اور بٹن ایڈ کرتے ہیں, نیو, میسج باکس. میسج باکس ایکچولی پاپ اپ میسج ڈسپلے کرتا ہے ایکسل کے اندر. تو یہاں پہ دوبارہ سے اس کو کاپی کریں, Ctrl+C اور پیسٹ کر دیں. تو اب جو بھی کلر نمبر ہوگا اس سیل کا وہ آٹومیٹیکلی جب بھی ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ ڈسپلے ہوگا. تو یہ میسج باکس جو ہے وہ آپ کو پاپ اپ کر کے نمبر بتائے گا. تو اس کو پھر کلوز کر دیں. اس کو بھی رائٹ کلک کر کے ایڈٹ ٹیکسٹ, کلر نمبر. تو اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کلر نمبر آ گیا جو کہ اس وقت 37 ہے.
تو اس طرح ہم ڈفرینٹ میکروز یوز کر سکتے ہیں ایکسل میں ڈفرینٹ فنکشنز کے لیے. انیبل میکروز. ایکسل میں جب بھی ہم انیبل میکروز فائل اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ایک میسج آ جاتا ہے سیکورٹی وارننگ کا ٹاپ آف شیٹ کے انیبل کانٹینٹ، اور اگر ہم اس کو انیبل نہیں کریں گے تو ہمارے میکروز رن نہیں ہوں گے. ہر دفعہ جب بھی ہم فائل اوپن کرتے ہیں یہ میسج آ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج بار بار نہ آئے، تو اس کو کیسے ہم پرماننٹلی ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ فائل میں جائیں، آپشنس، ٹرسٹ سینٹر سیٹنگ. تو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ میکرو سیٹنگ ہے اور اس میں آپ لاسٹ آپشن کو سلیکٹ کر لیں، انیبل آل میکروز. ناٹ ریکمینڈیڈ یہ اس لیے کہ اگر آپ کسی اور کی فائل ہے جو آپ نے ویب سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسا کوڈ لکھا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو ہارم کر سکتا ہے تو پھر یہ ریکمینڈیڈ اس لیے نہیں ہوتا. تو اگر آپ اپنی فائلز کے میکروز کو یوز کریں اپنے کمپیوٹر میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو انیبل کر کے اوکے کر دیں. تو اب نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ فائل اوپن کریں گے تو یہ میسج آپ کے پاس نہیں آئے گا.